नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा मौजू है वो ख़त्म नबूवत की हकीकत और मौलवियों को धोखा, और दूसरा कि जमात अहमदिया ख़त्म नबूवत की मुनकर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ज़मन में आज आपके सामने हमने कुछ दलाइल रखेंगे, कुछ सवालात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और साथ ये बताएंगे कि जिस ख़त्म नबूवत के मुनकर होने का हमें ये इल्ज़ाम देते हैं, असल में उस ख़त्म नबूवत के ये खुद मुनकर हैं। और एक दूसरे के ऊपर भी इन लोगों ने कुफर के जो है वो फतवे इस तरह डाले हैं, जिस तरह अंधेरी में छापर आते हैं, इस तरह इन लोगों ने जनाब वो कुफर के फतवे एक दूसरे के ऊपर लगाए हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये जिक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब इस आयत मुबारक में जो लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन इस्तेमाल हुआ है, अब इस आयत पर भी हमारा ईमान है, इस आयत पर हमारा एतकाद है। कुरान पाक की हर आयत पर, हर लफ्ज़ पर, हर ज़ेर पर और हर ज़बर पर हमारा ईमान है। हम यकीन रखते हैं, हम किसी भी आयत को मनसूख नहीं मानते। हम किसी भी आयत का मतलब ये नहीं कहते जी ये नासख थी, वो मनसूख थी, या नासिक व मनसूख का हमारा बिल्कुल भी कुरान करीम के बारे में अकीदा नहीं है। हम कुरान पाक की हर आयत पर ईमान रखते हैं और इस तरह ही ख़त्म नबूवत की जो आयत है हम इस पर भी ईमान रखते हैं। अब असल में जो इख्तलाफ है वो असल में इख्तलाफ मफहूम में है, तशरीह में है और तर्जमे में है। अब गैर अहमदी मुसलमान जो हैं वो ख़त्म नबूवत का यानी ख़ातमुन नबिय्यीन जो आयत कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मानी ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया इस तरीके से ख़ातम है कि आप वसल्लम के बाद दुनिया किसी भी शख्स का, किसी भी नए शख्स का मुंह नहीं देखेगी, नए नबी का मुंह नहीं देखेगी। अब वो ये मानी बयान करते हैं, ये वो जनाब तर्जमा करते हैं। अब हम जब कहते हैं जी इस तर्जमे की आपके पास दलील क्या है, आपने किस तरह ये तर्जमा कर दिया, क्या कुरान करीम आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, कि अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है, या लुग़त आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है? तो तीनों तरीक़ से हम इनसे ये बात पूछते हैं, तो तीनों तरीक़ से इनका जवाब जो नफ़ी में होता है। इसके मद्दे मुकाबल हम जो ख़ातमुन नबिय्यीन का मानी करते हैं जी, अफ़ज़ल नबी, नबियों की मोहर, अम्बिया के ख़ातम या अम्बिया की मोहर, या इस तरह के जो मानी बयान करते हैं, फिर आगे उसकी तफसीर या तशरीह या उसकी आगे वो जो तौज़ियात बयान करते हैं, उसके साथ साथ हम कुरान पाक से तौज़ियात बयान करते हैं, कुरान पाक की आयत पेश करते हैं, और साथ अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश करते हैं, और साथ हम लुगात के हवाले भी देते हैं, और फिर मुफस्सिरीन के हवाले भी देते हैं, और फिर इनके जो अपने इमाम जिनको यहाँ मुजद्दिद भी मानते हैं उनके भी हवाले देते हैं कि जनाब आपके फ़लाँ मुजद्दिद ने, जिनको आप भी मानते हैं और दीगर जो हैं वो मकतबा फ़िक्र के लोग वो भी मानते हैं, यानी मुस्तनद वो मौलवी हैं, वो उनका भी हवाला देते हैं। तो उसके बावजूद फिर ये अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं, और हमें ये उसके बावजूद भी जनाब ये ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। अब बात यहीं पर बात नहीं होती, अगर इनसे कहा जाए कि ठीक है जी आप ये कहते हैं जी हम ख़त्म नबूवत पर सारे मुत्तफ़िक हैं, ख़त्म नबूवत की सारे तशरीह हम एक जैसी करते हैं, तो सिर्फ जमात अहमदी जो है वो ख़त्म नबूवत की तशरीह सही नहीं करता। तो साथ फिर ये इसके फिर साथ ये जनाब देवबंदियों को ख़त्म नबूवत का मुनकर, बरेलवियों को ख़त्म नबूवत का मुनकर, शियों को ख़त्म नबूवत का मुनकर, वाबी इंसारों का रगड़ा निकाल देते हैं जिन्हें सारे ख़त्म नबूवत का मुनकर है। और यही अहमदी के बारे में से इनका एतकाद है, और अहमदी जमात अहमदी के लोग हैं वो इन्हीं के फतवे इनको दिखाते हैं कि देखें जी आपका तो ख़त्म नबूवत पर भी इजमा नहीं है, आपका ख़त्म नबूवत पर भी इत्तफाक नहीं है। और फिर बाद मुहद्दिसीन ने यहाँ तक लिख दिया कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इजमा का दावा करेगा वो झूठ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी इस बारे में फतवा है, और बाकी कुछ मुहद्दिसीन का भी इस बारे में ये बात बयान फरमाई उन्होंने, क्योंकि इजमा की जो तारीफ लिखी है, इजमा का जो इजमा किस वक्त होता है उसकी आगे वो तशरीयात और उसकी तौज़ियात और उसकी आगे वो सारी वो वजूहात बयान की गई हैं। तो इसलिए उन्होंने वो इजमा के बारे में ये लिख दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इजमा का दावा करने वाला जो है वो शख्स गुमराह है या वो शख्स झूठ है। यहाँ तक ये बातें लिखी हुई हैं। अब ख़त्म नबूवत के हवाले से चूंकि आज प्रोग्राम है, मेरे साथ खाकसार भाई मौजूद है, मुनव्वर अहमद साहब मौजूद है, गालिब ख्वाजा साहब मौजूद है। मैं सबसे पहले खाकसार साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल बात यह है कि इनसे हमें इस तरह बात करनी चाहिए कि खत्म नबूवत से अगर मुराद नंबरों का आखिरी होना लेते हैं तो ये तो एक किस्म की तौहीन हो जाती है कि आखिरी होना तो ना कोई फजीलत है ना कोई सिफ्त है, कुछ भी नहीं, बल्कि मनफी तौर पे लिया जाता है। अगर कोई नमाज पढ़ने आखिर पे आए तो उसे भी मनफी तौर पे लेते हैं। अगर कोई आखिर पे भागती भागती ट्रेन पे चढ़ जाए वो भी मनफी तौर पे लिया जाता है। तो आखिर अब जेड आखिर पे है तो जेड और ए में कोई फर्क नहीं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर पे है खिलाफत राशिदा में, तो हम वो अफजल नहीं बनते हज़रत अबू बकर सिद्दीक से। तो खातम का मतलब जो ये लेते हैं ये एक लिहाज से तौहीन बनती है।
جبکہ ہم یہ لیتے ہیں کہ بلندی کا آخری مقام نبوت کا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض ہے، اور ان کا جو ختم نبوت کا فہم ہے وہ صرف اسی انسانی نسل اور اسی تخلیق تک محدود ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کو دہراتا ہے، اور بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے والے یا مومن نہیں بنتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی نسل کو ختم کر کے دوسری اور تخلیق کی اور ان کی روحانی ضروریات یہی ہوئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی مہر تب بھی اپنا کام کرے گی، یعنی کہ جتنی بار تخلیقیں اللہ تعالیٰ دہراتا جائے گا اور انسان پیدا کرے گا جن کی روحانی ضروریات ہماری طرح ہی ہیں، تو یہ خاتم النبیین کی مہر ہی ہے جو کہ اپنا کام کرے گی، اور اس طرح یہ بلندی اور یہ رفتیں لا مکان اور زمانے کے لحاظ سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو فہم ہی نہیں، ان کو بس اتنا پتا ہے کہ آخری نمبروں کے لحاظ سے آخری کرنا نبی کے وسلم کو، بس ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتم النبیین سے ایک آیت اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ کلام فصیح و بلیغ ہے، اس آیت میں آتا ہے لاکن۔ جب آپ لاکن کو دیکھیں گے قرآن میں نے خود ریسرچ کی ہے، وہاں پہ لاکن سے پہلے والے اور بعد والے حصے کا ربط ثابت ہے۔ یہ بے تکی بات ہے، میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ آپ اس طرح کا جملہ اگر پیپر میں بھی لکھیں گے اردو پیپر میں تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے، کہ میں جری اللہ صاحب کا دوست تو نہیں لیکن کراچی والی ریل گاڑی کا آخری مسافر ہوں۔ اب دوست نہ ہونا اور آخری مسافر ہونے میں کوئی تعلق، کوئی ربط ہونا چاہیے۔ تو اگر باپ نہیں کسی کے اور نمبروں کے لحاظ سے آخری ہیں تو اس کا مجھے ربط سمجھا دے۔ آج تک کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ اس کا ربط ہی بتا دے کہ وہاں پہ ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، جیسے یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اگر آخری لیں گے تو ربط نہیں بنے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئے گی۔ تو یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا فہم ہے وہ تو اللہ کے فضل سے بہت اعلیٰ اور عارفانہ ہے، جس کو کوئی یعنی کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مقام یہی ہے۔ ان کا مقام صرف میں نے جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ صرف اس نسل کی اس تخلیق کی حد تک ہے۔ جی جی جزاک اللہ، بہت شکریہ خاکسار بھائی، بڑا پیارا آپ نے سوال کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی اس سے مراد یہ ہے تو وہ پھر ربط ثابت کرے۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، وہ مثال سنتے ہوئے مجھے ہنسی بھی آ گئی تھی کہ میں جلیلہ کا دوست ہوں لیکن میں نے کراچی والی گاڑی کو صرف آخر پہ بیٹھنا، مطلب اس مثال بڑی پیاری تھی آپ نے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی اس میں ربط ہے، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یا ہم جو تشریح کرتے ہیں یا ہم جو تفسیر کرتے ہیں اس میں ربط ہے، تو وہ آ کے ثابت کرے۔ خاکسار بھائی یہاں پہ موجود ہے، آپ اپنا آ کے معنی یا مفہوم یا تشریح یا اس کی تفسیر کسی بھی طریقے سے اگر ثابت کرتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جاتی تو ہم وہ سر ہم تسلیم کریں گے۔ ہمارے ساتھ احمد انصر صاحب موجود ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جری بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خیریت ہے۔ خاک صاحب احمد انصر بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ختم نبوت کی حقیقت اور مولویوں کا دھوکہ، اور احمدی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا بیان کریں گے؟ جی جری بھائی، بہت اہم موضوع ہے۔ تو جری بھائی اس کے بارے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام فرقوں کے علماء، جب میں نے تبلیغ شروع کی تھی تو یہ اکثر یہی کہتے تھے، جو یہ سب بڑے علماء یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء کھلے طور پہ یہی کہتے ہیں عوام الناس کو بھی کہ وہ نبی ہوں گے۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کل یہ اپنا عقیدہ بدل گیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو دیوبندیوں کے عالم ہیں، علماء ہیں، جیسے مفتی عبدالواحد قریشی جو آج کل جماعت کے خلاف بہت جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہ بھی اب کھلے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کہیں کہ عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے۔ تمام دیوبندی علماء یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ الیاس گومن صاحب اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ ہی بدل دیں لا نبی آبادی کا۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی احمدیوں سے بات کریں تو اس کا ترجمہ بدل کے کہنا کہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بارے بھی ایک مثال میں جلدی سے پیش کر دیتا ہوں جو ہمارے اکثر علماء پیش کرتے ہیں، کہ مثال یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر ان کو کہے کہ آپ اس وجہ سے بیمار ہیں کیونکہ آپ چاول بہت کھاتے ہیں، پھر اگلے دن وہ پھر ڈاکٹر ان کو کہے کہ آپ نے آج کے بعد چاول نہیں کھانے، پھر اگلے دن وہی بندہ پھر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو زیادہ بیمار ہو گیا ہوں کل سے بھی،
تو ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا آپ نے چاول کھائے تھے، وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، میں نے نئے چاول تو نہیں کھائے، پرانے چاول کھا لیے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ختم نبوت کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بلکہ آخری شریعت والے نبی، کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پہ آئیں گے۔ ایک اور بات جی بھائی جلدی سے میں کہہ دوں کہ ان کے جو علماء ہیں یہ اب خود ہی تسلیم کر گئے کہ وہ ختم نبوت کے خود ہی منکر ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا جو بریلویوں کے سعید احمد اسد ہیں، انہوں نے محمد علی مرزا کو خود ہی کہا تھا کہ مجھے اس عمر میں پتہ لگا کہ ہمارا عقیدہ یعنی بریلویوں کا عقیدہ ختم نبوت پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی ایک وائرل ویڈیو ہوئی تھی، ایک بریلوی عالم کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جس کا معنی مہر ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آخر الانبیاء ہیں۔ تو یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے اور انہی سے دوسرے پیغمبروں کو نبوت ملی۔ اب ایک اور بات میں کہہ دوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک نئی گستاخی آئی ہے ان علماء کے، وہ محمد علی مرزا کی، کیونکہ آج کل آپ کو جیسے پتہ ہے بہت سارے اس کو سنتے اور اپنے فرقے چھوڑ گئے ہیں، تو انہوں نے اب یہ نئی تشریح لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے استثناء ہے۔ تو یہ بھی اب ان کا نیا عقیدہ نکلا ہے۔ جزاک اللہ، پھر اگر کوئی اور بات کرنی ہے میں کر لوں۔ جی جزاک اللہ حمد یاسر بھائی، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جب تک حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دلائل و براہین عوام کے سامنے نہیں رکھے تھے، اس وقت تک ان کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بطور نبی اللہ کے آئیں گے، اس امت میں وہ نبی بن کے آئیں گے۔ لیکن جب ہم نے ان کو دلائل دیے ہیں اور ان کو بتایا کہ جی آپ کے اپنے اعتقادات ہیں، آپ خود مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور وہ نبی اللہ بن کے آئیں گے، جب ہم ان کو روایت دکھائیے بطوری امتی بن کے آئیں گے، آپ کہتے ہیں انہوں نے ہر اپنی عوام کو بتایا جی ہمارے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی نہیں بلکہ امتی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے جب ان کو یہ جواب دینا شروع کیا جی آپ کس طرح کہتے ہیں جی آنے والا مسیح امتی ہوگا نبی اللہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال، اس میں روایت موجود ہے کہ آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا گیا، یہی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی اللہ نہیں ہوں گے امتی ہوں گے؟ کوئی روایت تو پیش کرے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ چکر چلانا شروع کر دیا جی وہ نبی اللہ تو ہوں گے لیکن وہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور کہانی چلانا شروع کر دیتے ہیں جی پاکستان کا جو صدر ہے اگر وہ امریکہ میں جائے گا تو وہ جناب اپنی وہ اس کی جو وہ صدارت ہوگی وہ امریکہ کے قوانین پہ لاگو نہیں ہوگی، وہاں جا کے وہ صرف گھومے گا پھرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بندہ پوچھے کہ آپ ایک نبی کو آپ ایک نبی کو مستعار لے رہے ہو، ادھار لے رہے ہو بنی اسرائیل کی امت سے، اور دوسرا اس نبی نے اس امت میں آ کے اپنی کوئی حکومت نہیں چلانی، اپنی کوئی نبوت نہیں چلانی، تو ان کا پھر اس امت میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس امت میں انہوں نے کیا کرنے آنا ہے؟ ایک نبی آ بھی دوسری امت سے رہا ہے اور آگے اس امت میں جناب انہوں نے کوئی اور کام بھی نہیں کرنا، صرف وہی کام کرنا ہے جو نبی کریم نے فرمایا۔ تو کیا یہ کام کوئی امتی بندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس قدر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قدر پستی میں چلی گئی ہے کہ کوئی بھی اس شخص تک یا کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ شریعت ہے اس کو لے کے آگے چلے۔ یعنی اس کے لیے ایک غیر نبی کو، ایک غیر امت کے نبی کو اس امت میں آنا پڑنا ہے۔ اول تو یہ ثابت نہیں بات کہ غیر نبی کی امت سے بندہ غیر امت وہ بنی اسرائیل کی امت سے کوئی نبی آئے گا، اول تو یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہم ان سے بارہا یہ ثبوت مانگتے ہیں کہ بھائی یہ ثابت کرو، اور اصل میں یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ بنتا بھی نہیں ہے۔ جو یہ مولوی دن رات عوام کو چونا لگاتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ مولویوں کو دھوکہ جو ساتھ میں نے لکھا ہے وہ اصل میں ہے یہ عوام کو جو دھوکہ دیتے ہیں جی ہمارا احمدیوں کے ساتھ ختم نبوت پر بنیادی مسئلہ ہے، ان کا ہمارے ساتھ ختم نبوت پر بنیادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ صرف اگر سمجھا جائے تو ایک لفظ سے ہے، وہ یہ ہے کہ نیا اور پرانا، یعنی نیا آئے گا یا پرانا آئے گا۔ اب اس نئے اور پرانے میں اگر اس کو میں تھوڑا اور وضاحت اگر فکر کو تھوڑا اور کھولوں تو یہ فرق پڑے گا۔ یہ ایک مسئلہ آئے گا جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا کسی اور شخص نے آنا ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا ہے، تو پھر وہ یہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے، تو ہم کہیں گے جی اگر انہوں نے آنا تو پھر آپ دلیل دیں کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ آئے گا تو وہ جو زندہ ہو۔ اگر آپ نے انہی کو واپس لانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ ان کا زندہ جس سے آسمان پر جانا ثابت کر دیں۔
ہم آپ کی بات مان لیں گے. اگر وہ زندہ جسم سے آسمان پر نہیں گئے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ امت محمدیہ میں جس فرد کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام رسول الہ بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ دوسرے تھے. خاک صاحب بھائی مائک میوٹ کر لیں. وہ رسول الہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نہیں، کوئی اور ہوں گے. اگر آپ نے ثابت کرنا کہ وہ زندہ تھے پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی، وگرنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھائی اس امت میں ایک مسیح نے آنا تھا اور وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے کسی دوسرے نے آنا تھا. ہمارے ساتھ غالب خواجہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غالب صاحب. میں نے کچھ خاص کہنا تو نہیں تھا، آپ کا پروگرام میں سنتا رہتا ہوں، اور جو احمدی آنسر بھائی جان ہیں وہ ان کے بھی کافی پروگرام میں سنتا ہوں، اور آپ بہت انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں اور جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. میں نے صرف یہ چھوٹا سی ایک بات کہنی تھی کہ جو خاتم النبیین کی جو آیت ہے اس کو اگر قرآن کے پہلے حرف سے ہی اس کو تولا جائے تو وہیں پہ ہی اس کا جو ہے قرآن فیصلہ کر دیتا ہے. جیسے سورۃ فاتحہ ہے، اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس الحمد کا مطلب تمام تعریفیں ہیں. اور اسی طرح خاتم النبیین میں النبیین ہے تو تمام کے تمام نبیین جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اپنا دور گزر کے پاس میں فوت ہو چکے ہیں. تو پہلے حرف سے ہی یہ لوگ فیصلہ نہیں لیتے قرآن سے کہ جو ہے تمام نبیین جو ہیں گزر چکے ہیں. تو اتنی چھوٹی سی من بات کہنی تھی، اور اس بہت سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے اگر لوگ غور کریں تو. جی خالد بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جی منور بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جزاک اللہ جری بھائی، آپ جاری رکھیں، میں فی الحال تو سن رہا ہوں صرف. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا احمدی آنسر بھائی، خاک صاحب بھی آپ نے کو بات کرنی ہے؟ جی جی بولیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی خاک صاحب بھی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آپ کی آواز پھر اس طرح ہی ہوگی جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس طرح آپ کی آواز ہوگی. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا احمدی آنسر بھائی، رضی بھائی آپ نے ایک بات بیان کیا جی، مفتی عبدالوہاب قریشی آپ کو آج کل فوبی ہو گیا، وہ جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. ابھی ایک اور ویڈیو ان کی حالیہ آئی ہے، یہ کب کی؟ 1 ڈے اگو، ایک دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے. اچھا اس میں رضی بھائی وہ کیا بات بیان کرتے ہیں؟ یہ وہی بات بیان کی گئی ہے جو تقریباً آج سے 11 سال پہلے، تقریباً 10 سال پہلے جب میں نانمدی ہوا تھا، اس وقت میں نے یہ ایک رسالے میں پڑھی تھی. اور یہ وہی بات ہے جو آج مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو 3 دن پہلے ہم نے لائیو پروگرام کیا تو اس میں آ کے وہ خان صاحب عبداللہ نامی بندہ وہ بات کر رہا تھا. وہ بات کیا ہے اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ سنیں جی مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب کیا بات بیان کر رہے ہیں. اور اوپر جو اس کی ٹائٹل اور ہیڈنگ دی ہوئی ہے وہ یہ دی ہوئی ہے جی، عقیدہ ختم نبوت کی آسان دلیل. یعنی عقیدہ ختم نبوت پر ان کے پاس ایک یہ بھی آیت ہے جو یہ اپنے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور آج اسی دلیل سے یہ کس طرح برے پھنسیں گے، جو ہمیشہ پھنستے ہیں وہ کس طرح پھنسیں گے، ذرا سنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ختم نبوت کے دلائل میں اگر دلیل آپ کو دیکھنی ہے نا تو قرآن کریم کھولیے، پہلا پارہ کھولیے، قرآن کریم کی سورت نمبر 2 سورت البقرہ کا پہلا صفحہ کھولیے. رب کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان میں موٹی موٹی بنیادی طور پہ 3 چیزوں کو ذکر فرمایا صحابہ کرام کا رتبہ یہ ہے، ان کی حیثیت ایمانیہ یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. 3 چیزوں پر ان کا بنیادی بیسک ایمان ہے، بنیادی طور پر یہ 3 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں پہلی چیز پہلی کتابوں کو ماننا، دوسری چیز قرآن کریم کو ماننا، تیسری چیز وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر ایمان رکھنا. یہ ایمان میں 3 بنیادی چیزیں. مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ختم نبوت کامل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان میں اللہ نے ان کتابوں کو بھی گنا جو امت محمدیہ میں منسوخ ہے، جیسے تورات، جیسے زبور، جیسے انجیل، جیسے صحائف، انہیں بھی ایمان میں گنا. اس کے بعد خاتم الکتب
कुरान करीम की बात फरमाई कि कुरान करीम को मानो। उसके बाद क़यामत की बात फरमाई, फरमाया जैसे ये लफ्ज है वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, पहली किताबों को मानते हैं। अगर हुज़ूर पाक के बाद कोई और किताब आनी होती, कोई और अहकामात आसमान से नाजिल होना होते, तो लफ्ज होता वमा उनज़िला मिन बादिक, ये बाद वाले पर भी ईमान लाएंगे, लेकिन वमा उनज़िला मिन बादिक अल-हम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक कहीं नहीं है। 30 पारों में जितनी 114 सूरतें, 86 मक्की, 28 मदनी, 540 रुकू और 120 पाओ और 7 मनाजिल और 30 पारे, किसी जगह वमा उनज़िला मिन बादिक की बात नहीं है कि बाद में जो किताब उतरेगी। तो अल्लाह ने पहली किताब को जिक्र किया, फिर उसके बाद कुरान करीम को जिक्र किया, फिर उसके बाद क़यामत को जिक्र करके बता दिया कि हुज़ूर पाक पे उतरने वाले कुरान के बाद क़यामत तो आ सकती है, न नया नबी आ सकता है, न नई किताब आ सकती है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून। जामे तिर्मिज़ी में हदीस पाक मौजूद है, इस आयत की शरह समझिए। जी जनाब, ये आपने आयत सुन लिया है और आयत पे इस्तदलाल भी सुन लिया है। ये वो इस्तदलाल था जब मैं 9 नंबरी हुआ था, उस वक्त मेरे सामने एक छोटा सा रिसाला आया था और उसमें ख़त्म नबूवत की हकीकत को समझाने के लिए एक ये आयत भी बयान की गई थी और इस आयत से यही इस्तिंबात निकाला गया था, यही इस्तदलाल किया गया था कि जी इस आयत से ये मुराद है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी नहीं आना होता, किसी और वही नहीं आना होता, किसी और नई किताब नहीं आना होता, किसी और नई हुक्म नहीं आना होता, तो यही लफ्ज़ होता जो ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बयान व मिन बादिक, यही लफ्ज़ होता। तो ये चूंकि दलील देते हैं ख़त्म नबूवत की तशरीह की, तो इस ज़िम्मन में मैं अहमदी आंसर साहब को चलता हूँ कि अहमदी भाई इस बात का क्या जवाब आप देंगे? जी जरी भाई, ये दलील तो अक्सर अब गैर अहमदी पेश करते हैं। पहली बात तो मैं इनको यही कहूँगा कि इन तमाम उलमा का यही अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इनके मुताबिक वो नबी भी होंगे और उन पे वही भी होगी। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने भी कहा हुआ है। इनको दियोबंदियों ने असल में एक लक़ब दिया हुआ है। मैं पिछले दिन एक वीडियो देखा था, इनको वो कहते हैं इलियास गूमेन के मजाजी खलीफा। तो इलियास गूमेन साहब का भी यही अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मसीह आएंगे, उन पे वही होगी है। तमाम मुसलमानों पे वाजिब है कि वो उस वही को तस्लीम करें, लेकिन वो साथ वही बात कहते हैं जो हम भी कहते हैं कि उस वही में शरीयत में कुछ एडिशन नहीं होगी, शरीयत मुकम्मल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया दीन नहीं आ सकता, कोई नया मज़हब नहीं आ सकता। ये पहली बात है जरी भाई। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 164 में फरमाता है कि इन्ना औहैना, कि हमने वही की इलैका, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कमा औहैना, जिस तरह हमने वही की इला नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम पे, वन नबीयीना मिन बादी, और उन अंबिया पे जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद थे। तो इनकी दलील के मुताबिक ये मानना पड़ेगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठे नबी थे और कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। ये बस अल्लाह ताला का उसलूब बयान था, इसका ये नहीं मतलब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे वही नहीं हुई। अब तीसरी बात यह है जरी भाई कि इन लोगों का ये भी अकीदा है कि जो सहाबा थे, ख़ास तौर पे दियोबंदी और बरेलवी जो हैं, ये इनका ये भी अकीदा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में हदीस सही अल बुखारी में भी है, दूसरी हदीस की कुतुब में भी है। इब्ने वाहब जो एक ताबी थे, उन्होंने भी इस हदीस की तशरीह यही की है। तमाम उलमा इन फ़िरक़ों से यही तशरीह करते हैं इस हदीस की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मुल्हिम थे और उन पे भी वही होती थी। और ये तमाम दियोबंदी बरेलवी मानते कि इन इल्हामात और इन वही जो सहाबा पे हुई थी, इसको भी मानना चाहिए। और फिर सही मुस्लिम की हदीस में तो साफ लिखे कि इज़ औहल्लाहु इला ईसा, कि अल्लाह ताला ईसा पे वही करेगा। तो इनको इनके आगे ये सवाल भी पेश करना चाहिए कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पे वही होगी, क्या उसका इनकार करने वाला मुसलमान होगा या नहीं? तमाम ये जवाब देंगे तमाम उलमा कि नहीं, वो जो वही होगी उसको मानना ज़रूरी होगा। तो इनका इसमें अक्सर बार जरी भाई आपको भी यही तजर्बा होगा कि अक्सर बार जब भी ये
کوئی دلیل پیش کرتے ہیں ان کا خود ہی وہ عقیدہ ہوتا ہے نہیں. اب ان کے برعالم ہے امام سیوطی، انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے نزول عیسیٰ ابن مریم آخر الزمان، تو اس میں انہوں نے اس سوال کا خود ہی جواب دیا. انہوں نے اس میں سوال کیا، اور میں مجھے بتا دیں جب میں رک جاؤں، لیکن ان کو سوال کیا ہے اس رسالے میں ان کو سوال کیا گیا تھا کہ حل ثبت ان عیسیٰ علیہ السلام بعد نزولہ یأتی الوحی، کہ کیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں کیا ثابت ہے کہ ان پہ وحی ہوگی؟ الجواب نعم. اور پھر بعد میں تھوڑے جملے بعد وہ کہتے ہیں اوحی اللہ الی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان پہ نازل ہوں گے. تو ان تمام علماء کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، جیسے آپ نے ٹائٹل میں بھی یہی لکھے کہ ان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ ان آیات کو پیش کر، لیکن ان کا خود ہی یہ عقیدہ کہ ابھی وحی آئے گی. اور ان کا تو یہ عقیدہ بھی ہے جری بھائی کہ جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو احکام بھی نزول ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے وحی کے طور پہ. وہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. ان کے تمام علماء یہی کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وحی ہوئی تھی اور حکم ہوا تھا اللہ سے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں سب سے افضل ہوں اولیاء میں. تو جری بھائی اس پہ پھر آپ ایڈ کر لیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. احمدی آنسر بھائی بڑا پیارا ماشاءاللہ جواب دیا. دوسرا اس میں چوتھا جواب یہ ہے، ماشاءاللہ آپ نے 3 جواب دیے اور بڑے زبردست قسم کے جواب دیے، اور ان جوابوں کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اب یہ آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. تو آپ نے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دکھایا، جو ان کی کتاب کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر سوال اور جواب ہوئے ہیں، سوال لکھ کے خود ہی جواب بھی دیا، اور پھر آگے مسلم کی روایت بھی پیش کی ہے اذا اوحی اللہ الی عیسیٰ، کہ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی کرے گا تو کیا اس وحی کا یہ انکار کریں گے؟ اور اصل میں انہوں نے اس وحی کا انکار ہی کیا، کیونکہ نزول عیسیٰ ابن مریم تو ہو چکا ہے اور ہم نے مان لیا، اور وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے، اور جو ان کے اوپر وحی آئی ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یہی تو ہوا ہے، انہوں نے انکار کر دی، وحی ہوئی انہوں نے انکار کر دیا. اب جو اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایک ایسا مفصل بیان ہے، ایسا زبردست جامع کلام. یہ مطلب یہ آیت، اس میں یہ یقین کریں کہ یہ اس میں سمندر اس میں آ سکتے ہیں اس آیت میں. وہ کس طرح؟ اب اس میں جو یہ بات بیان کی گئی کہ مومن وہ ہے جو ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اب جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. اب سب سے پہلے کیا چیز اتری؟ کتاب. کون سی؟ قرآن کریم. اب قرآن کریم جو اترا ہے ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. تو کیا اس آیت میں وحی الہی یعنی صرف یہی مراد ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، اس پر صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، تو ہم کہیں گے بالکل درست بات ہے کہ اس آیت میں صرف یہ چیز مراد نہیں ہے کہ وہی سے مراد قرآن کریم ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. سب سے پہلے کیا نازل ہوا؟ ٹوٹل قرآن پاک نازل ہوا، مثلا 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک ہم اس پر ایمان لے آئے. اس کے بعد آگے چلیں. جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کیا ان کو ماننا گناہ ہے؟ وہ آپ کہیں گے جی گناہ نہیں ہے. ہم کہیں گے جی کیوں گناہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی اس لیے گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے تفہیم سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب کئی احادیث قدسی ہیں، تو جو احادیث قدسی ہے اس کا پر تو ماننا لازم ہے، اور دوسری احادیث کو ماننا بھی لازم ہے اگر وہ قرآن کے مخالف نہ جا رہی ہوں. تو اگر ان احادیث میں مسیح ابن مریم کے نزول کی بات کی جا رہی ہو تو کیا اس نزول مسیح ابن مریم کی بابت جو احادیث میں بیان کی ہے کیا ان احادیث کو ماننا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ آپ کا جواب ہوگا جی بالکل ضروری ہے. ہم کہیں گے جی کیوں ضروری ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا ہے احکام، یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا گیا کہ جناب مسیح ابن مریم آخری زمانے میں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آخری زمانے میں آنے والے مسیح کی پیشگوئی فرما دی ہے. تو ہم کہیں گے بالکل درست بات ہے. ہم نے اسی وحی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لاتے ہوئے ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ذلی امتی بروزی نبوت پر ایمان لائے ہیں. تو اختلاف تو ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے عوام کو اس طرف ڈال دیا ہے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس سے مراد پچھلی کتب ہے، اور اس سے مراد آخرت ہے. یعنی بیچ میں جو کچھ بھی ہے کسی پر ایمان نہیں لانا. یعنی بیچ میں پھر کیا کیا آتی ہے؟ سب سے پہلے خلافت راشدہ، انکار کر دو، یعنی خلافت راشدہ پر آپ نے ایمان نہیں رکھنا. اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے ائمہ اربعہ، یعنی ائمہ اربعہ پہ بھی آپ ایمان نہیں رکھتے. اس کے بعد پھر مجددین امت پر بھی آپ ایمان پھر نہیں رکھتے. اس کے بعد پھر آتے ہیں امام مہدی، جن کے بارے میں آپ کا ایمان ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ ان کی بیعت لازمی ہوگی. اور پھر وہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ بھی کہا گیا کہ وہ جناب خلیفہ، وہ جو مہدی ہوگا وہ خدا کا خلیفہ ہوگا. اچھا اس کے بعد پھر نزول عیسیٰ ابن مریم،
یہ تک احادیث میں ذکر ملتا ہے. تو کیا ان ساری چیزوں کا آپ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون کو ملحوظ رکھتے ہوئے ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان 3 آیات کے بعد خلافت راشدہ کو بھی ماننا ہے، آپ ہی شاید کے منکر نہیں ہوئے. ائمہ اربعہ کو بھی ماننا ہے، آپ ہی شاید کے منکر نہیں ہوئے. اگر آپ نے مجددین امت کو ماننا ہے، آپ ہی شاید کے منکر نہیں ہوئے. آپ نے امام مہدی کے جناب نزول کو ماننا ہے، آپ نے امام مہدی کے وہ خروج کو ماننا ہے، ان کی پیدائش کو ماننا ہے، آپ ہی شاید کے منکر نہیں ہوئے. آپ نے نزول مسیح ابن مریم کو ماننا ہے، آپ ہی شاید کے منکر نہیں ہوئے. تو ہم اس آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسیح ابن مریم پر ایمان لے آئیں جو کہ نازل ہو چکی ہے، حضرت اقدس مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام. تو پھر ہم کس تحت یا کس نظریے سے ہم جناب اس آیت کے منکر ہو گئے ہیں؟ اور پھر دوسرا اس وہی یہاں پر یہ بھی بات نہیں ہے، حدیث میں تو ذکر ملتا ہے کہ اذا اوحى اللہ الی عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ جب عیسی ابن مریم کی طرف وحی کرے گا تو اس وحی پر بھی ایمان لانا ہے. تو یہ پنکچر بہت پرانے ہو چکے ہیں، یہ 10 سال پہلے بھی تھا اور شاید اس سے ہی پہلے بھی کہیں ہو. تو اس لیے یہ پنکچر پرانے ہو چکے ہیں. کوئی نئی دلیل دیں، ٹھوس دلیل سے واقعی ثابت ہو کہ عقیدہ ختم نبوت اتنی ڈاڈی دلیل آپ نے دے دیا کہ اس کے بعد گویا کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. اچھا رضی بھائی، اور مزے کی بات، یہ لوگ اب جو یہ بات بیان کرنا شروع کر کے، پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اب انہوں نے ایک بات کی اضافت کی ہے جی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب جب ان کو یہ دلیل دیتے ہیں جی دیکھیں آپ کے خود یہ صحیح مسلم کی روایت میں لکھا ہے جی مسیح ابن مریم جو آئیں گے وہ تو نبی اللہ ہوں گے، اور ان کو 4 بار نبی اللہ کہا گیا، تو آپ کیسے کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا؟ تو پھر انہوں نے اس کے جناب الٹ یہ بات بیان کر دی ہے جی اذا اوحى اللہ الی عیسی ابن، جی وہ تو جو نبی ہوں گے وہ نبی نئے نہیں ہوں گے، چونکہ وہ پرانے ہوں گے تو پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. یعنی کہ ایک یہ نیا پنکچر لگانا شروع کر دیا. ہمارے ساتھ رفاق صاحب موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جری صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا، اور عزیز صاحب نے بھی بہترین جواب دے دیا. ان مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا. اور ایک چھوٹا سا جواب اگر میں بھی دوں، مجھے بھی اجازت دے دیں تو جی ایک بالکل، اور اجازت جی جناب ضرور پیش ہوں. جزاک اللہ. دیکھیں آیت شریفہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ تجھ سے جو تجھ پر نازل کیا گیا اور وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آخر نہیں آیا، یعنی مذکر نہیں آیا، یوم آخر نہیں آیا کہ قیامت مراد ہو. تو اس میں آخرہ آیا ہے جو کہ صرفی و نحوی لحاظ سے مؤنث ہے. اور اس کی ترکیب جو علماء نحو نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ الرسالۃ الآخرہ، الرسالۃ الآخرۃ، کہ مومن وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لاتا ہے جو نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، اور ان وحیوں پر ایمان مومن لاتا ہے جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل ہو چکی ہے، اور آئندہ آنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. اب دیکھیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آخرہ کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی، آنے والا نہیں. یہ چیز یہ مولانا صاحب نوٹ کریں، آنے والا نہیں، آنے والی. تو اگر دیکھیں سمجھا دیا کہ پہلے وہی آنے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے والی، اور اب آخرہ بعد میں آنے والی، اس کو ریلیٹ کر دیا کہ بعد میں آنے والی وہی جو ہے وہ بھی وہی ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے. تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ میں اس سلسلے میں یہ ایک ناوی جو چیز ہے وہ بھی میں نے عرض کر دی ہے. تو اس سلسلے میں اور بھی چیزیں ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری پیش کر دی ہیں. تو ایک میں نے میرے ذہن میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح انہیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو بھی وہ سمجھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ رفاق صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جو یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی، اور انہوں نے اس سے مراد جو آخرت سے آپ نے یہ لغوی بحث کی ہے، اس سے تو حضور نے ڈائریکٹ یہ بات بیان فرمائی اور دلیل سے ثابت کیا کہ اس سے مراد حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے. آپ نے بھی یہ بات بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ. جی کسی اور دوست نے کو بات کرنی ہے؟
السلام علیکم جری بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جری بھائی میں ایک جلدی سے کلپ آڈیو کلپ سنا لوں واحد قریشی صاحب کی جلدی سے. یعنی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا. فوراً پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے. وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی. وہ نبی ہوں گے، یہ یقینی بات ہے، وہ نبی ہوں گے. جی جری بھائی بس یہ میں کلپ سنا تھی کہ ان سارے جو سننے ان کو پتہ ہو کہ عبد الواحد قریشی صاحب خود ہی اب نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ جب آپ احمدیوں سے بات کریں تو ان کو ہر وقت یہی کہیں کہ عیسیٰ جب آئیں گے وہ نبی ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ 10-15 سال پہلے یہ سارے علماء یہی کہتے تھے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، عیسیٰ بھی جب آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، بس امتی ہوں گے. اور یہ آج کل کے بھی علماء جیسے محمد علی مرزا نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. اب جری بھائی ایک جلدی سے میں اور بات کرنی تھی کہ جری بھائی اگر ہم 2-3 منٹ میں یہ بھی ساروں کو بتا لیں کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. مجھے لگ رہا ہے یہ اہم بات ہے جو شیئر کر لینی چاہیے. ایک کتاب ہے انوار شریعت جری بھائی بریلویوں کی، اس میں 4 بریلوی علماء جن میں احمد رضا خان بھی شامل ہے انہوں نے فتاوے لکھے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اس کتاب میں ایک سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں واپس آئیں گے، تو انہوں نے ایک مثال دی ہے اس کتاب میں، اس کے حوالے بھی ہم بعد میں شیئر کر سکتے ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ دوبارہ وہی آتا ہے جو پہلی بار فیل ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر انہوں نے طالب علم کی مثال دی کہ جو کلاس میں فیل ہو بس وہی واپس آتے. تو نعوذ باللہ انہوں نے توہین بھی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس وجہ سے وہ ان کو زندہ سمجھے کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فیل ہوئے ہیں. پھر نقش دوام ایک دیوبندیوں کی کتاب ہے. اب جری بھائی اہم بات یہ کہ دیوبندیوں نے بریلویوں پہ اس پہ فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، لیکن دیوبندیوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے عالم علامہ انور شاہ کشمیری صاحب ان کی ایک کتاب ہے نقش دوام، اس میں انہوں نے 12 وجوہات دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں آنا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ دوبارہ وہی آتا ہے جو پہلی بار ناکام رہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر یہ توہین نہیں تو پتہ نہیں پھر توہین کس چیز کو کہتے ہیں. جی بھائی بس چاہ رہا تھا کہ یہ بھی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کیوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی نبی کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، لیکن یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کی کا حال ہے. تو جزاک اللہ جری بھائی. جی جزاک اللہ رضی بھائی، بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی. یہ حوالہ جو دیا بڑا زبردست ہے. اس میں جو انہوں نے توہین کیا وہ تو ایک ساتھ یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ پہلے ناکام ہوئے تھے، اور ساتھ پھر اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناکام ہوئے ہیں. اب یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چونکہ نبوت دی گئی تھی تو وہ ناکام ہوئے تھے، اب جو نبوت ملے گی اس میں ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں جو انہوں نے اپنی امت کو وہ باتیں بتائی تھی اور وہ رہ گئی، تو اب وہ صحیح طریقے سے اپنی امت کو بتائیں گے. یعنی کہ جو ان کے پاس انجیل تھی اس انجیل کی اب تبلیغ کریں گے. یعنی کہ اب بریلویوں کی عقیدے کے مطابق جو عیسیٰ علیہ السلام پہلے ناکام ہوئے تھے، اب ناکامی کو اب انہوں نے کامیابی میں بدلنا ہے، تو ناکامی کے بعد کامیابی میں وہی بندہ بدلتا ہے جو اس کا سلیبس بھی وہی ہو، اس کی کتابیں بھی وہی ہو، اور ان کتابوں کو پڑھ کے وہ تیاری کر کے پہلے سے زیادہ اچھے نمبر لیتا ہے. اب کتابیں بھی وہی ہو تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہی شریعت ہوگی جو رسول الہ بنی اسرائیل والی تھی. اب جب وہ آئیں گے تو پھر وہ بنی اسرائیل کو ہی تبلیغ کریں گے، کیونکہ وہیں سے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بقول ان کے ناکامی ملی ہے. تو انہوں نے اگر کامیابی لینی ہے اور دوبارہ ان کو موقع بھی ملا تو پھر ان کو کامیابی وہیں سے ملے گی. تو اس لیے ان بریلویوں کے عقیدے کے مطابق بھی پھر انہوں نے آ کے اسرائیل کو جناب تبلیغ کرنی ہے، اور یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. یعنی کہ یہ ایک بات کرتے ہیں اور اس بات کو وہ اس بات کا اپنی بات کے دفاع کرنے کے لیے اپنی بات کی تردید کر دیتے ہیں. ان کو سمجھ، میں نے کتنی دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جماعت احمدی کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے.
کس طرح ہم نے ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا. ہمارے ساتھ پہلے جناب توصیف شاہ صاحب آئے، سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام چری صاحب، آپ اور سارے پینلسٹ کو میری طرف سے اسلام جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. اچھا، عمومی طور پہ میں جو ہے آپ کا رینڈملی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو یہ آج کا موضوع میں پوری طرح سے نہیں جان سکا، لیکن ابھی یہ بھائی جو بات کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے دیوبندیوں نے توہین کر دی، تو یہ جو حضرت عیسیٰ کی نانیوں اور دادیوں کو قصبی عورتیں کس نے کہا ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں میرا خیال. جو بھی جی توصیف شاہ صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس کے اوپر میرا تفصیلی پروگرام الحمدللہ تفصیلی ویڈیو موجود ہے، بلکہ اس کے اوپر مناظرہ میرا موجود ہے. میں آپ کا میں نے مائک میوٹ کر دیا تھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کے اوپر میرا پورا مناظرہ موجود ہے. یہ قصبی عورتیں اور یہ ساری چیزیں، یہ کیوں کہا گیا اور کس وجہ سے کہا گیا اور کس مسیح کو کہا گیا، کس یسوع کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، اس کے اوپر میرا تفصیلی مناظرہ موجود ہے. یہ کوئی ایک سنگل ویڈیو بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنی ایک جسے کہتے ہیں کہ سنگل گوٹھ میں جناب ویڈیو بنا کے عوام کو سنا دی ہے، بلکہ یہ ایک مناظرہ ہوا تھا. اس مناظرے میں نے دلائل سارے عوام کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے مد مقابل اس کا رد کرنے کے لیے ایک اور بریلی مولوی تھا، اس سے وہ رد نہیں ہو سکا، اور اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ واقعی یہ باتیں بالکل درست ہیں. وہ مناظرہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. آپ اگر میرے چینل میں جائیں، اس کے وہ ویڈیوز میں جائیں، اور پھر اگر پاپولر ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو آپ کو وہ مناظرہ مل جائے گا. اگر پھر بھی نہیں ملتا تو میں ابھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک لگا دوں گا، تو آپ اس سے وہ جو لنک ہے وہ نکال کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا. آگے بات کریں. ہاں جی، میوٹ کیا ہوا تھا آپ نے میرا مائک. اچھا، ایکچولی وہ میں دیکھ لوں گا جی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کی کاوش ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا ٹاپک ہے، میں پہلی تو بات یہ کہ مجھے کسی حدیث میں یہ کریکٹرز ایک ساتھ نہیں ملتے، یعنی حضرت امام مہدی کا کریکٹر اور حضرت عیسیٰ مسیح کا کریکٹر، وہ ایک شخصیت میں دونوں کریکٹر نہیں ملتے کسی حدیث سے یا تاریخ سے یا کسی بھی تفسیر سے. پہلی تو بات یہ کہ آپ کا کلیم ہے کہ یہ حضرت آپ کے یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، ان میں یہ سارے ہی کریکٹر ہیں، امام مہدی بھی ہیں یہ، اور مسیح بھی یہی ہیں. تو حالانکہ یہ کسی بھی تفسیر سے یا کسی بھی جو ہے حدیث سے ایک پرسنالٹی میں یہ دونوں کریکٹر نہیں ملتے. ایک تو اس کو ذرا کلیئر کرے کہ پھر ایک ہی شخصیت میں دونوں کریکٹر آپ کیوں مانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو تفاسیر میں دیکھا گیا ہے یا جو ہم لوگوں نے آبزرو کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ کی جو آمد ہے وہ تصدیق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو اقاد عیسائیت کے بگڑے آخری زمانے میں، وہ ان کی تصدیق کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ان کا آنا ہے. تو یہ ذرا چیزیں تھوڑی سی آپ کلیئر کریں کہ آپ کے نقطہ نظر میں یہ کیا ہے. جی توصیف شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے بیان کی ہے کہ جی کسی بھی حدیث میں عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کا اکٹھا ذکر نہیں آیا، اکٹھا کریکٹر نہیں آیا. ابھی یہ نیچے ایک دوست نے، یہ سید شاہ صاحب، سید احمد صاحب ہیں، یہ بھی سید ہی ہیں، انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کے اوپر بھی ہمارا تفصیلی پروگرام ہو چکا ہے. اس کے اوپر بھی ایک مناظرہ ایک چھوٹا سا ہوا تھا، اس کے اوپر ہی ہم نے یہ دلائل دیے تھے کہ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہ روایت ہے ابن ماجہ کتاب الجنائز باب شدت الزمان کی، ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزمان، اس میں یہ روایت ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ نہیں کوئی مہدی سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. یہ روایت ہے، دونوں کو ایک وجود کہا گیا. اس کے علاوہ ایک مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، یوشکا ان یلقی عیسیٰ ابن اماما مہدیا، یہ ایک روایت ہے کہ وہ قریب ہے کہ تم میں کوئی عیسیٰ ابن مریم کو ملے گا جو امام مہدی بھی ہوں گے اور حکم و عدل بھی ہوں گے، وہی امام مہدی اور حکم و عدل ہوں گے. اس مسند احمد بن حنبل میں بھی عیسیٰ ابن مریم کو اور امام مہدی کو ایک وجود کہا گیا ہے. اور تیسرا یہ کہ ابن خلدون، ایک یہ کتاب ہے تاریخ کی، اس میں ابن خلدون مصنف نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری جو الگ بیان کی گئی ہیں کہ وہ کوئی الگ کریکٹر ہوگا، ان ساروں کو مخدوش اور ان ساروں کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ ساری ضعیف اور موضوع اور مخدوش ہیں. اب اس کے بعد تیسری یہ بات ہے کہ احادیث میں جس مسیح ابن مریم کے آنے کا ذکر کیا گیا اسی کو مہدی کہا گیا. مہدی ایک صفت ہے جی، الگ کوئی وجود نہیں ہوگا، کیونکہ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، اور ہم سب مانتے ہیں کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. تو اس لیے آنے والے شخص کو جو مسیح ابن مریم بھی صفت ہے، مسیح ابن مریم بھی ایک نام دیا گیا ہے اور مہدی بھی ایک نام دیا گیا ہے.
اور मतलब دوسرا आपका آپ نے कहने یہ दूسری آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے تو انہوں نے تصدیق کرنے آنا ہے. کس چیز کی تصدیق کرنے آنا ہے یہ کہانی دوبارہ بتا دیں. تصدیق یقیناً وہ جس قوم کی طرف نبی مبعوث کیے گئے تھے اس قوم کی طرف ان کا جو آئیڈیاز رہے ہیں ان کے دنیا کے جانے کے بعد یا اٹھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کے جو کہ انہوں نے بشارت دی تھی آنے والے نبی کی، اس پہ وہ اس طرح سے ایمان نہیں لائے تو وہ یقیناً اس تصدیق کے لیے آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی تصدیق کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں، واپس پھر کے سر آئیں گے. ان کا جانا آسمان پر ثابت نہیں ہے. سر میں نے ان دونوں چیزوں کو ملا دیا نا. مثال کے طور پہ اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان کا اس طرح سے ہونا کہ حضرت عیسیٰ بقول آپ کے وہ فوت ہو گئے ہیں اور بقول ہمارے کے اٹھا لیے گئے ہیں، اس پہ کوئی جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا کوئی حشر نہیں کھڑا ہوا، نہ کوئی اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس عقیدے کو اگر اس طرح سے مان لیں گے اٹھانے سے یا فوت ہونے سے تو یہ تو آپ کے حوالے سے ہے نا کہ بھئی اس عقیدے کو اگر ہم منوا لیں کہ وہ فوت ہو گئے تو پھر آپ کے وہ مسیح موعود کی جو ہے وہ تصدیق ہو جائے گی. یہاں سے تو آپ سٹارٹ لیتے ہیں نا جی. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خاتمیت پہ کوئی اثر آتا ہے. آپ اپنے طریقے سے مان لیں یا اٹھائے جانے کے حوالے سے مان لیں، اس سے پھر بھی آپ غلام احمد قادیانی صاحب کی کوئی نبوت جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتی. بالکل کیونکہ آپ نہ کا وہ سوال آخری زمان. جی توصیف صاحب آپ کا سوال تو بالکل دوسری درست ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں اس کا جواب دینے لگوں. اچھا دوسری کو بات کریں جی. پہلے میرے خیال ایک بات ہو جائے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی توصیف صاحب میرے خیال پہلے یہ بات ہو جائے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ آپ کو موقع دیتا ہوں. اچھا جی پہلی بات آپ نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی اگر حیات ثابت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ثابت تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس سے مرزا صاحب کی جو ہے وہ صداقت ثابت نہیں ہوتی. یہ بات جو آپ نے کی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، بالکل درست بات ہے، ہم اس بات پہ آگے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات سے کوئی مسئلہ بنتے نہیں ہے یہ درست نہیں ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ یہ جو حیات اور وفات کا معاملہ ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو بندہ حیات مسیح کا منکر ہے وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. آپ یا پھر شاید اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر آپ کو اس کا علم نہیں ہے. حیات مسیح کے بارے میں مولوی منظور احمد چنیوٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا اس کتاب کا نام ہی تھا کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس کتاب کے شروع میں اس بندے نے اس کتاب کی تو تمہید باندھ دیا. میں آپ کو ابھی دکھاتا بھی ہوں اسکرین شیئر کر کے. اس کتاب کی تمہید میں اس بندے نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کتاب میں لکھی اس لیے رہا ہوں کہ عقیدہ حیات مسیح کو جو رد ہے وہ پیش کرنے کے لیے، جو حیات مسیح کے منکر ہیں ان کے بارے میں لکھنے کے لیے. اس نے سر فہرست جو بات بیان کی ہے وہ محمود شلتوت صاحب کی بات بیان کی جو وہ حیات مسیح کے قائل نہیں تھے بلکہ وفات مسیح کے قائل تھے. ان کے متعلق انہوں نے یہ بات لکھی اور پھر مصر تک انہوں نے رسائی کی ہے. مصر کے علماء کا فتویٰ لکھا ہے، عرب کے علماء کا فتویٰ لکھا ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کے علماء کو انہوں نے فتوے لکھے ہیں جس سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ حیات مسیح کا منکر ہے وہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں آتا. اب جو بات آپ نے کی ہے جی مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. اب جو بات ہم کرتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کی ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب ایام السنہ میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے. اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیا نبی اللہ ہیں یا نہیں ہے، یہ موضوع ہوگا. اب اس موضوع سے پہلے بھی جو موضوع بنے گا نا وہ موضوع یہ بنے گا جی ختم نبوت کی تشریح کیا ہے، ختم نبوت کا اصل میں مطلب کیا ہے. اگر ختم نبوت کا یہ مطلب ثابت ہوتا ہے جی واقعی ایک مسیح نبی اللہ نے آنا ہے تو پھر ہم یہ اس پہ بات گفتگو ہوگی جی واقعی مسیح نبی اللہ نے آنا ہے تو ہمارے نزدیک میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے. تو پھر ہم اگلا موضوع ہوگا جی معیار نبوت. کیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا جو دعوی نبوت ہے انہوں نے جو دعوی نبوت بیان فرمایا جو امتی اور غیر تسلی نبوت کا دعویٰ فرمایا کیا وہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے جو قرآن پاک کے مخالف ہے؟ اگر تو وہ قرآن پاک کے مطابق ہو تو ہم مان لیں گے جو قرآن نے معیار نبوت بیان فرمایا اس کے مطابق مان لیں گے. اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو ہم انکار کر دیں گے. آپ جو سٹارٹ لیتے ہیں جو غیر احمدی ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں غیر احمدی کی بات کر رہا ہوں، نان احمدی کی، شاید آپ کو بھی یہ موقف ہو. آپ جو سٹارٹ لیتے ہیں وہ سٹارٹ اس بات سے لیتے ہیں جی آپ مرزا صاحب کے کردار پر بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں جی یہ موضوع کسی صورت بنتے ہی نہیں ہے. یہ موضوع تب بنے گا جب جی آپ ایک موضوع سے ہٹ کے دوسرے موضوع پہ تیسرا موضوع جب معیار نبوت کا آئے گا پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اور پھر بھی یہ بات تب کریں گے جب معیار نبوت کا قرآن نے اگر یہ معیار بیان کیا تو اس معیار پہ پرکھیں گے. اس معیار پہ ہر نبی کے نبوت کو پرکھا جائے گا. اس معیار پہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ہی نبوت کو پرکھا جائے گا. یہ طریقہ ہے.
چلیں اس میں آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ نے جو باقی میرا دوسرا سوال تھا نا، اس کو سارا آپ نے صرف وہ ایک دو مجھے حوالے دے کے، ابھی مجھے ایسا سچ یاد بھی نہیں ہے، کہ آپ نے کہا کہ جی سوائے اس کے کہ ایک ہی کریکٹر کے دو نام ہوں گے، مہدی اور مسیح، اس کے علاوہ اتنی بے شمار روایات بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ وہ جی کوئی فلاں صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ مخدوش ہیں اور وہ ضعیف ہیں، جس میں اس بھی روایت کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کہ جو کہ عام ہے اور عام اللسان ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ دوسرا وجود رکھتے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ بڑا عام اللسان اور عام فہم یہ جو ہے روایت مشہور بھی ہے۔ تو اب یہ آپ کے نقطہ نظر سے تو یہ علیحدہ سے وجود ہی نہیں ہے، ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں اور دو صفات ہیں، بلکہ یہ پراپر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے مسیح کے روپ میں، جو کہ آپ غلام احمد صاحب میں مانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک فضیلت اور ایک معیار ہی ہے، وہ پھر حضرت عیسیٰ کا آپ ری برن تو نہیں مانتے ہیں ان کے اندر؟ جی ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی واپس آئے یا انہی کو دوبارہ وہ روح واپس آ گئی ہے، یہ ہم نہیں مانتے، یعنی کہ ان کی حقیقی جو روح ان میں تھی، اس وجود میں تھی، وہی روح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی میں آ گئی ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں صفاتی طور پہ یا تمثیلی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفات ان کی کچھ تھی اور کئی انبیاء کی صفات یا کچھ بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی وجود واپس آ گیا۔ آپ یعنی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے قائل بالکل نہیں ہے وہ، چاہے وہ غلام احمد صاحب کی صورت میں بھی ہو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ کچھ عقل فہم لوگ جو ہیں وہ مجھے مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں، حالانکہ میرے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہی مسیح ابن مریم جس نے آسمان سے آنا تھا، وہ تو حضور ہے ہی نہیں، وہ تو خود بیان فرما رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسیح ابن مریم کی بابت بیان فرمایا گیا تھا، وہ رسول الی بنی اسرائیل والے نہیں تھے، بلکہ وہ امامکم منکم کے تحت اسی امت سے ہونے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جی میں نے تو وہ پتنی کو ایک دو باتیں بیان کر دی، ابن خلدون پتنی کون تھے، تو آپ نے یہ کہہ دیا، اور باقی احادیث میں جو عام اللسان ہے، عام اللسان ہونے سے کسی بات کا امر واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو یہ کہہ دوں جی امر واقعہ جی ہے جی فلان، مطلب جس طرح بچوں میں ہم چڑیلوں کی خبریں سنا کرتے تھے، یار چڑیلے ہیں جناب وہ اس طرح کر دے گی، اب یہ عام بات ہے بچوں میں، اب کیا یہ بات حقیقت ہے؟ نہیں حقیقت، تو کسی بات کا عام ہو جانا یہ اس کو کوئی عقیدے کی دلیل نہیں بنا سکتے، اس کو جری اللہ صاحب بچوں والی بات نہیں ہے یہ روایت۔ اب دیکھیں نا آپ کا یہ کام ہے، آپ پراپر توصیف صاحب سن لیں۔ اب دیکھیں آپ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کی بات خاموشی سنی، میں نے آپ کو مائک اس لیے میوٹ کیا کہ آپ بات پہلے سن لیں، میں نے آپ کو مثال دینے کی یہ بات بیان کی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو ابن خلدون کی بات بیان کی ہے، ابن خلدون کے مقدمے میں آپ دیکھ لیں ان روایات کو مخدوش کہا گیا ہے، ضعیف کہا گیا ہے، آپ مجھے صحیح حدیث نہیں پیش کر سکتے اس میں۔ اب ایک روایت جو ابن ماجہ کی روایت ہے جو کہ بالکل درست ہے، آپ تک اگر اس کا علم نہیں ہے تو یہ آپ کی وہ کم علمی کہہ لیں یا آپ کا وقت نہیں ملا یا کچھ بھی کہہ لیں۔ میں آپ کی بات کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں نا، مجھے بات کرنے دیں۔ جی اصل میں ایسے ہے، کم علمی میں مجھے قطعاً بھی اس بات کا کوئی فہم نہیں ہے، یا میں آپ کو یہ نہیں دعویٰ میرا کوئی کہ میں بہت کوئی عالم ہوں، میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں، میں آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ نہ میرا مقصد آپ پہ تنقید کرنا ہے، بات سنیں میری، نہ میرا مقصد آپ پہ تنقید کرنا ہے اور نہ کوئی اپنی علمیت کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ میرا مقصد بھی صرف یہی کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا ان سارے معاملات میں اصل میں مقدمہ کیا ہے، اصل میں آپ اس سارے معاملے کو سمجھتے کس طرح سے ہیں۔ میں اس سمجھنے کے لیے آپ سے کویسچن کیا، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، نہ میں کوئی علمی فضیلت آپ کو اپنی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے میں نے یہ خود پڑھا ہے حدیث میں کہ امام مہدی کے پیچھے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اب آپ کی نظر میں یہ ضعیف ہے یا ابن خلدون کا مقدمہ ہو سکتا ہے ابن خلدون کو میرے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی مطلب کہ اتھینٹک پرسنالٹی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کوئی اب ان پہ تو کوئی خدا نخواستہ آپ وہی کے قائل نہیں ہے نا کہ ابن خلدون نے جو بات کر دی وہ بھی وہی تھی، ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے ضروری نہیں ہے، ہاں جی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا مجھے حوالہ دیں تو وہ میرے لیے کوئی حجت ہو۔
تو میں نے آپ کا نظریہ سمجھنے کے لیے آپ سے کویسچنز کیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ توصیف صاحب، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اب ان دونوں نے اپنی کتب میں نزول مسیح ابن مریم کا باب تو رکھا ہے، لیکن نزول مہدی کا کوئی باب نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ یار اگر امام مہدی کا بارہ اتنی اگر کوئی مشہور و معروف روایات ہوتی ہیں اور اتنا مشہور و معروف کوئی شخصیت ہوتی، تو یار یہ دو امام جو ہیں جن کو شیخین کہا جاتا ہے، جن کو صحیحین کہا جاتا ہے، ان دونوں کتب میں یار امام مہدی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اتنا مشہور و معروف شخصیت بقول آپ لوگوں کے، اور وہ جناب اتنے مشہور و معروف کی کوئی ایک روایت بھی نہیں انہوں نے بیان کی۔ اتنا لمبا بات کی کتابوں میں لکھا گیا، جناب وہ یہ بھی کریں گے، جناب وہ یہ بھی کریں گے، ان کا یہ نام ہوگا، ان کو یہ کام ہوگا، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور امام بخاری تک کو بھنک نہیں پڑی اور امام مسلم تک کو بھنک نہیں پڑی۔ ان کو بھنک پڑی تھی، لیکن وہ روایات اس طرح کی تھی کہ انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، لکھ ہی نہیں، باب تک نہیں بنایا۔ اتنا مشہور باب لکھ دیا نزول مسیح ابن مریم کا، اور اسی باب کے تحت اس کو آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں لائے۔ اور پھر ابن ماجہ کی روایت میں جو میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی ہے، لال مہدی اللہ عیسی ابن مریم نہیں کو مہدی سوائے مسیح ابن مریم کے، یہ روایت بالکل درست ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، یوشکا ایاتی ایل پتہ نہیں، شاید عربی کے الفاظ میں اس کو ذہن میں سرچ کرتا ہوں، اس سے یہ ہے کہ قریب ہے کہ تم عیسی ابن مریم سے ملو گے جو امام مہدی ہوں گے اور حکم عدل ہوں گے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور اسی عیسی ابن مریم کو امام مہدی کے بھی کہا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی سارا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا، اصل میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے یا بنیادی اختلاف ہے وہ ختم نبوت پر بھی نہیں ہے۔ اصل میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ نئے اور پرانے کا ہے، وہ یہی عیسی علیہ السلام زندہ یا نہیں زندہ۔ اگر تو وہ زندہ ہے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، مطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساری باتیں مان لیں گے، یار واقعی درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، امام مہدی نے بھی آنا، مسیح نے بھی آنا، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، ختم نبوت کا یہ مانیے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص پہ ساری بات کھڑی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے یار ہمارا کوئی جھگڑا ہے، ہم نے کوئی لڑائی کرنی ہے، ہم نے کوئی فساد کرنا ہے، کوئی فتنہ فساد کرنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف سمپل سے پیار محبت سے ایک دلیل آپ سے مانگی ہے کہ ایک آپ دلیل دے کے یہ ثابت کر دیں جی عیسی علیہ السلام زندہ ہے، ہم مان لیں گے جی آخر زمانے میں جس مسیح ابن مریم کے نزول کی بات بیان کی گئی تھی وہ وہی وجود ہے جو ان کی بشارت دی گئی تھی۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو ہم بتائیں گے جی وہ یہ وجود ہیں، اور پھر اس وجود کے بعد پہلے آپ اس بات کے اقرار کریں گے تو پھر ہم معیار نبوت پر بات کر کے ان کی نبوت کو پرکھ لیں گے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس ضمن میں اگر کسی اور دوست نے کو بات کرنی ہے تو وہ کرے، پھر میں توصیف صاحب کی طرف دوبارہ چل دوں۔ احمدی بھائی جی جری بھائی، بس توصیف بھائی جزاک اللہ، آج آپ آئے ہیں، بس آپ کو ایک دو باتیں کہی تھی کہ یہ جو جری بھائی نے ابھی حدیث پیش کی یہ بہت اہم احادیث ہے، ابن ماجہ والی، مسند احمد والی، اور خاص طور پہ امام مسلم اور امام بخاری نے جو روایت پیش کی ہے صحیح مسلم اور بخاری میں، اس میں یہی لکھا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ جو مسیح ہیں وہی امام ہوں گے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ، مجھے لگ رہا ہے آپ کو ان احادیث کو دیکھ لینا چاہیے کیونکہ ان سے ثابت ہو کہ وہ ایک ہی وجود ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ بہت ساری احادیث میں لکھا کہ مہدی جو ہوں گے وہ امامت کرائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بھی علماء، تمام علماء مانتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں جن میں مسیح اور مہدی کا الگ ذکر ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم جو کہ صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس میں ایک بہت اہم روایت ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، صحیح مسلم نمبر 2897 ہے حدیث کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کا وقت ہوگا، فینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، فامہم، اور وہ امامت کرائیں گے۔ تو اس صحیح مسلم حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جو امامت کرائیں گے وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے۔ یہ امام بخاری کا موقف تھا، یہی امام مسلم کا موقف تھا۔ اور دوسری بات توصیف پر یہ ہے کہ آپ اگر صحیح مسلم میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت میں بس ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، اور احادیث میں دونوں کو لقب خلیفۃ اللہ دیا ہوا ہے۔ اگر آپ طبرانی کو دیکھیں، مسیح کے لیے خلیفہ کا لفظ ہے، ابن ماجہ میں خلیفۃ اللہ جو جری بھائی نے پہلے بھی ذکر کر دیا مہدی کے لیے آیا ہے، اور صحیح مسلم میں آیا کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہوگا، اگر دو ہوں تو دوسرے کو قتل کر دو۔ یہ آپ کا عقیدہ، یہ اصل میں آپ کے علماء کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے کہ اسلام میں کبھی بھی انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وَلَا يَحِلُّ أَن يَكُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا إِمَامٌ وَاحِدٌ،
یہ ابن حزم جو بہت مشہور عالم انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں کہ اسلام میں ایک وقت میں 2 امام ہوں، بس ایک ہی امام ہو سکتے ہیں. نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی بار امام تھے؟ نہیں، ایک وقت پہ ایک ہی امام ہوں گے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی جری صاحب بات کریں، آپ بات کریں. جی جزاک. جی خاک صاحب بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں خاک صاحب بھائی آپ کی آواز درست نہیں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. آپ موبائل سے آ جائیں، موبائل سے کنیکٹ کریں، ہو سکتا ہے موبائل سے آواز درست ہو جائے، ادھر سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی آپ کی. جی جزاک اللہ. جی منور بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ منور بھائی السلام علیکم، لگتا ہے شاید وہ بزی ہیں. جی توصیف بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، یہ ابھی بھائی مجھے نام نہیں پڑھا جا رہا ان کا. جی آنسر اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ ابھی مجھے بخاری اور مسلم سے جو حوالہ جات بتا رہے تھے، تو اس سے گزشتہ گفتگو جو آپ کے ساتھ ہو رہی تھی، تو کیا یہ جو بخاری اور مسلم کو میرے لیے حجت سمجھ کے یہ حضرت عیسیٰ کا ہی وجود اس میں بتا رہے تھے کہ وہی امامت کروائیں گے، تو یہ کیا یہ حدیث آپ کے لیے بھی حجت ہے؟ آپ بھی ان کتابوں کی اتھینٹکسٹی کو اسی طرح سے مانتے ہیں؟ جی بالکل میں مانتا ہوں توصیف صاحب. وہ جو انہوں نے احمدی آنسر بنے حدیث پیش کی ہیں، اب اس سے انہوں نے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے. ہم انہی احادیث کی وجہ سے مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہیں. سنیں جری صاحب ایک سیکنڈ میری سنیں آپ، کیونکہ ابھی یہ لائیو میں چل رہا ہے، بعد میں اس کو بے شک پیچھے کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے جو حوالہ دیا نا، میں نے نہیں وہ ڈائریکٹ پڑھا ہوا، انہوں نے یہی کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہی امامت کروائیں گے. جی ان کا تو نام پھر وہ آپ جہاں میری نہیں عیسیٰ ابن مریم نام آیا نا، عیسیٰ ابن مریم کا، آپ سے جو ابھی گزشتہ میری گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے، وہ تو صفت میں مسیح آپ کہتے ہیں وہ غلام احمد صاحب کو. تو اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی امامت کا اس میں تذکرہ اس روایت میں انہوں نے بتایا، تو اگر یہ میرے لیے حجت آپ سمجھتے ہیں تو کیا یہ پھر آپ کے لیے حجت نہیں ہے؟ پھر آپ تو حضرت عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں. جی توصیف صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری عرض سن لیجیے گا، بیچ میں بولیے گا نہیں. جزاک اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی آنسر بھائی نے جو آپ کی روایت پیش کی ہے، اسی روایت کے مد نظر ہی، اس روایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی ہم نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مانا ہے. یہ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان احادیث میں جو عیسیٰ ابن مریم کا نام آیا ہوا ہے، ہمارا اس سے یہ یقین نہیں ہے، یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو رسول الاله بنی اسرائیل تھے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ان کو صفاتی طور پر نام دیا گیا ہے. یہ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کیا. جو انہوں نے بات بیان کی ہے نا، چونکہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا، تو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کا نام ہم کئی دفعہ بیان بھی کر دیتے ہیں. حضور نے بھی فرمایا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ صفاتی طور پر تھے، صفت ان کو دی گئی ہے. تو اس لیے یہ ہم نہیں مراد سن لیں نا توصیف صاحب، سن لیں. اب ہم یہ مراد نہیں ہم یہ مراد نہیں لے رہے کہ یہ وہی رسول الاله بنی اسرائیل جو عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ وہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. احادیث میں جو مسیح ابن مریم کا لفظ ہے، یعنی مثال کے طور پر بخاری کی روایت آتے ہیں، وہ انہوں نے مسلم کی پیش کی، میں بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں. بخاری کی روایت میں ہے جی کیف انتم اذا نظر ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اب اس میں ابن مریم کا لفظ آیا ہوا ہے. ابن مریم سے کون مراد ہے؟ ابن مریم کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ اگر ظاہر دیکھیں تو یہی مراد ہے. لیکن ہم اس حدیث کے مطابق بھی ٹھیک ہے. ایوان صاحب لگتا ہے مسئلہ ہے آپ کو. میں نے مائک آپ کا میوٹ کیوں کیا تھا؟ آپ کو میں موقع دیتا ہوں. اچھا، جو اس حدیث میں ابن مریم کا نام جو آیا ہے، اس سے مراد بھی ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو ہی لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک لفظ، ایک چیز کی اضافت، ایک چیز کی وضاحت ہے. وہ خود ہی بیان کر دیتی ہے یہ مسیح ابن مریم کو جو ذکر کیا گیا، یہ مسیح ابن مریم رسول الاله بنی اسرائیل والے ہیں، یہ اس امت والے ہیں. وہ کس طرح پتہ لگتا ہے؟ اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے امامکم منکم، کہ وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے. اب قوم کا لفظ ہے، ضمیر مخاطب کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ضمیر مخاطب کو کون اس وقت مخاطبین تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کو مخاطب کر کے یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ تم میں سے تمہارا ہی امام ہوگا، یعنی رسول، یعنی کہ امام کو من بنی اسرائیل نہیں کہا کہ بنی اسرائیل میں سے تمہارا امام ہوگا، بلکہ امام کو منکم کہا کہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا، یعنی اسی امت میں سے وہ پیدا ہوگا. جی اب میں بات کروں. میں ایک چیز توصیف بھائی کہہ دوں، جری بھائی نے جو ابھی بتایا آپ کو یہ بہت اہم ہے، لیکن آپ نے سوال یہ پیش کیا کہ کیا بخاری اور صحیح مسلم حجت نہیں. تو جری بھائی جلدی سے میں بس توصیف بھائی کو یہ بتانا تھا کہ
وہی صحیح بخاری جہاں پہ یہ ساری احادیث ہیں باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، جری بھائی نے ابھی پیش کیا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ امام بخاری کا تو خود ہی یہ عقیدہ تھا کہ جو عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی صحیح البخاری میں ایک بہت اہم نکتہ بعض ایک سے زیادہ مجھے کہنا چاہیے نکات پیش کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ توصیف پہ یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو پلیز دیکھیں، بہت آپ کے لیے اہم ہے۔ اب جہاں امام بخاری نے معراج کا ذکر کیا ہے، انہوں نے روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور ان کا جو حلیہ تھا، ان کا جو جسم تھا، جری بھائی آپ بھی اس میں وضاحت کر دیں، ان کا جو سکن کلر تھا وہ سرخ تھا، اور ان کے جو بال تھے وہ کرلی تھے، اور ایک بڑا چیسٹ تھا، براڈ چیسٹ تھا۔ اب اس کے فوراً بعد جو حدیث ہے اسی باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسیح ابن مریم یعنی جو مسیح مسلمانوں کے لیے آخر الزمان امامکم منکم آئیں گے، ان کو بھی میں نے دیکھا، اور وہ آدم کلر تھا۔ اس کو انگلش میں براؤن کہتے ہیں، اور عربی میں آدم کا لفظ آیا جو ریت کا کلر ہوتا ہے، براؤنش سکن، اور ان کے بال لمبے تھے اور وہ طواف کرے تھے۔ پھر اسی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن معراج کا تو واقعہ ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تھا، ان کی ڈسکرپشن دی تھی کہ ان کا سرخ رنگ تھا، اور اس کے فوراً بعد جو حدیث ہے اسی صفحے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان کا جو سکن کا جو کلر تھا وہ براؤن تھا۔ اب یہ دو الگ وجود ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری نے لکھا ہے خود ہی کہ انی متوفیکا ممیتکا، کہ جو قرآن میں متوفیکا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب موت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسی صحیح البخاری میں امام بخاری نے فلما توفیتنی کی تفسیر دی کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے کہ فلما توفیتنی کا مطلب اماتنی ہے، کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب میں ان میں موجود تھا تو مجھے پتہ تھا انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن میری وفات کے بعد مجھے نہیں علم کہ کیا ہوا۔ اب قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کہ آج کل کیا، اور اگر انہیں واپس آنا ہے تو ان کو شرک کا علم ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ فرمایا تھا کہ وہ جو مسیح اسلام مسلم امہ کے لیے آئیں گے وہ امامکم منکم ہوئیں گے۔ ان کا حلیہ بھی الگ بتا دیا، ان کو پہلی بار پہچانا بھی نہیں تھا، اور معراج میں جب عیسیٰ کو دیکھا بنی اسرائیل کے مسیح کو تو ان کو وفات شدہ انبیاء میں دیکھا۔ تو یہ بھی جری بھائی نے تو پہلے بھی آپ کو بتا دیا، لیکن مجھے لگا کہ یہاں یہ مسکنسیپشن ہوئی تھی کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو مانتے ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتم میں یہ بھی لکھے کہ جو نزول مسیح کا عقیدہ ہم تو نہیں اس کو انکار کرتے، اور جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ پھر فقط کفر بما جاء فی الاثار والکتاب، وہ اس کا انکار کرے جو احادیث اور قرآن میں آیا ہے، وَإِنَّهُ مِنَ الْمُلْحِدِينَ، اور وہ ملحدین میں سے انگلش میں اس کا ٹرانزلیشن ہے جو ڈیویٹ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حجت مانے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ حضرت مسیح صاحب نے ازالہ اوہام میں ایک پورا باب باندھا ہے افادات امام بخاری، جہاں سے ثابت کیا کہ امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جنہوں نے آنا تھا وہ ایک الگ وجود ہے۔ جری بھائی اس پہ اگر آپ اور تھوڑی وضاحت کریں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہاں شاید توصیف بھائی نے ہمارے پوائنٹس پہ صحیح طرح ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ رضی بھائی، بہت شکریہ۔ جی توصیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں بس ٹھیک ہے جی، میں بس کنکلوڈ کروں گا، تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ مسئلہ یہ کہ ابھی جو یہ احمدی انصر بھائی نے جو اس کو کلیئر کیا ہے، پہلے مسلم کی انہوں نے روایت پیش کی تھی، مطلب یہ ہے کہ حجت وہاں تک ہے کہ نام کے ساتھ ان کا ذکر آیا عیسیٰ ابن مریم، آپ اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ابن مریم کا ہی ذکر ہے، تذکرہ آپ کے جو غلام محمد صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے اسی نام سے تذکرہ کیا، لیکن آپ
اس کو نام ہونے کے باوجود، پوائنٹ آؤٹ ہونے کے باوجود ان کو ایک خصلت مانتے ہیں. یہ صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ جی جی، ان کو ایک تمثیلی وجود مانتے ہیں کہ وہ ایک صفاتی طور پہ تمثیل، نام دی گئی ہے. بے شک وہ اسماتی طور پہ بھی ہوں، آپ پھر بھی اس کو تمثیلی ہی مانتے ہیں. جی جی بالکل، اس کی ہمارے پاس دلائل ہیں، دلائل کا انبار ہے ہمارے پاس. اس کو چلے میں نے اپنے ٹھیک ہے، میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا آپ کا نقطہ نظر. چھوٹی سی بات کیا کہ نا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر موجود ہیں تو احادیث میں جن کا ذکر ہے وہی وجود ہوں گے، مان لیں گے ہم. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو یہ نام آیا ہے یہ نام صفاتی طور پہ آیا ہے. مسئلہ حل ہو جائے گا. جی توصیف بھائی. چلیں جی، مجھے آپ کے نقطہ نظر کا اندازہ ہوا، سمجھ آئی. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. جری بھائی میں ایک چیز جلدی سے ایڈ کر لوں توصیف کے لیے. توصیف صاحب، اگر آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں نا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان تھا. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو لقب دیا اِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ یوسف. اب کوئی نہیں مسلمان یہ مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہی عورتیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی تھی. یہ تمثیلی زبان عربی میں بہت مشہور ہے. جیسے امام الرازی بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوشیار بندہ نظر آئے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسدن، کہ وہ شیر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیثوں میں بے شمار موقع ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے القاب صحابہ کو بھی دیے اور دشمنوں کو بھی دیے. جیسے مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرعون بھی کہا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان تھا. جری بھائی اگر آپ اس حدیث کی بھی وضاحت کر دیں، اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے بہت اہم دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہر انسان کو مس شیطان ہوا. جری بھائی اس پہ اگر آپ بتا دیں کہ جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھے کہ ہر انسان، بخاری کی حدیث ہے کہ ہر انسان کو مس شیطان ہوا الا عیسی ابن مریم، سوا عیسی ابن مریم اور ان کی والدہ کو. اب قرآن میں تو لکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام مومنین مس شیطان سے پاک ہیں. تو اس میں قاضی عیاض جو علماء میں سے اکابر میں سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ابن مریم کا جو لقب ہے یہ تمام انبیاء کے لیے ہے. اور امام زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے کہ عیسیٰ ابن مریم پاک ہے شیطان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی صفت رکھتے ہیں وہ تمام لوگ شیطان سے پاک ہیں. تو یہ بھی ایک اہم دلیل ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے القاب پوری زندگی استعمال کرتے تھے. قرآن میں بھی آیا یا اخت ہارون، اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تشریح کی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اپنے لوگوں کو وہ القاب دیتے تھے اپنے مومنین کے لحاظ سے، جو ان کے زمانے میں مومنین ہوتے تھے ان کے نام دوسروں کو دے دیتے تھے جو نیک ہوں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ رضی بھائی، ماشاءاللہ بڑا تفصیل سے آپ نے بات بیان فرما دی. جی توصیف بھائی. جی بس ٹھیک ہے، میں نے مجھے آپ کا نقطہ نظر جاننا تھا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ توصیف بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک دے. تھینک یو سو مچ. اگر مزید کچھ جاننا چاہیں گے تو میرا نیچے کانٹیکٹ نمبر سارا واٹس ایپ کے پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہم چلتے ہیں جی عمار استخیہ صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے، بولیں. یہ بھائی صاحب جو احمدیہ انصر والے جو بات کر رہے تھے تو میں آپ کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کہ آواز آ رہی میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جب دو خلیفے ہوں تو ایک کو قتل کر دینا چاہیے. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جب سیدنا شاہ ہفت اقلیم عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے تو اس وقت حکیم نور الدین کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جس وقت عبد المجید خلیفہ تھے اس وقت بشیر الدین کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو. اچھا ایوان صاحب، یہ موضوع ہے، آپ نے موضوع کے متعلق بات کی ہے.
جی ایوان صاحب آپ کو آواز آ کیونکہ رہی ہے؟ یہ بات اسی اسٹریم میں ہوئی ہے نا، تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. جی اس ٹیم میں تو اور بھی بیش باب آتے ہوئی ہیں، آپ نے اس کو نکال کے بات کر دی ہے، اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے موضوع کے مطابق بات کی ہے. خاک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیا آپ نے ہمیشہ ایوان صاحب جب بھی آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے موضوع کے مطابق بات نہیں کرنی ہوتی؟ باتیں کمنٹ میں آپ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے یقین کرے کہ ساروں کے اوپر ضرور پھیر دینا ہے. جب اسٹریم میں آتے ہیں تو آپ کے پاس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. یہ بات نہیں ہے کہ جب اسٹریم میں غلط باتیں کی جائیں گی تو ہم نے اس پر اوے غلط باتیں ایڈا تو رہ گیا، غلط باتیں ایڈا تو ماما غلط باتیں. اللہ کے بندہ کو بات کرتا ہے، کوئی تمیز سے بات کرتا ہے. بندہ جب کسی کے گھر جاتا ہے تو گفتگو تہذیب سے کرتا ہے. جب موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے، پھر بات کرتا ہے. آپ نے بات آتے ساتھ تابڑ توڑ جناب بات کرنی شروع کر دی. کوئی بندہ بات تو پہلے سیکھ رہتے کیسے کرنا ہے. آپ سے بہتر تو تحصیل صاحب ہیں، وہ بھی تو نونمدی ہیں. کتنے پیار محبت سے بات انہوں نے کی ہے یار. کم سے کم اپنے بندوں کو دیکھ کے تو سیکھ لیا کرو کہ یار ہمارے بندے بھی جہاں پہ بیٹھے ہیں، نونمدی ہیں، غارمدی بھی سن رہے ہیں، وہ کیا تاثر رہیں گے اس سے کہ یار ساڈے بندے نے جا کے کانڈی لگائی ہے. اور یقین کریں کئی دفعہ ہمارے جس طرح یہ مناظرے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں جب چل رہی ہوتی ہیں غیرمدیوں سے، تو نیچے یقین کریں کہ غیرمدی نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے جڑا ساڈا مسلمان تراسی نے ساڈی کانڈی لوائی ہے. کئی کمنٹس ابھی بھی موجود ہیں جو نیچے نونمدی کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو، جو موضوع چل رہا ہو، اس موضوع کے مطابق بات کر دی جائے. اگر موضوع کے مطابق آپ کو بات نہیں کرنی آتی تو آپ یہاں پہ تشریف نہ لایا کریں. جب اوپن پلیٹ فارم ہوتا ہے، جب میں ایک عام گفتگو کر رہا ہوں جس میں ساری چیزوں کو چھیڑتا ہوں اور ساری چیزوں پر بات کر رہا ہوں، اس کے مطابق بات پھر آپ یہ بیچ میں کر لیا کریں. اور ابھی آپ نے بیچ میں یہ چھوڑ دی ہے. ابھی موجودہ دنیا میں موجودہ دور میں جو لوگ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، کیا ان دو میں سے کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے؟ کیا کسی کو مار رہا ہے؟ سارے لوگ تو موجود ہیں. عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ، جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پیڑ ہے. نہ آپ نے ختم نبوت کی یہاں پہ آپ کو کوئی دلیل دی ہے. اس بندے سے میں نے ختم نبوت پہ جناب بات طے کی تھی کہ آؤ جی ختم نبوت پہ گفتگو کرتے ہیں. کہتا ہے جی ٹھیک ہے. کہتا ہے جی نہیں اتنی بھی جلدی کیا ہے، شرائط وہ پہلے جناب کر لیں گے بات. تو میں بیٹھا ہوں ختم نبوت پہ بات کرنی، آج میں دوبارہ ایڈ کر لیتا ہوں. آپ کو پتہ لگ جائے گا جی کتنے آپ کے پاس دلائل ہیں، کتنے جناب آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کتنے آپ کے پاس جناب دلائل موجود ہے. کم سے کم کوئی سلیقہ سیکھتا بندہ، کوئی ایٹیکیٹ سیکھتا ہے. اس دن بھی ہماری جناب اسٹریم چل رہی تھی اور اسٹریم کے دوران ایک بندہ ہمارا مہمان بنا ہوا تھا اور وہ بات بیان کر رہا تھا. اور وہ بات بیان کرنے کے دوران آپ نے اپنے گھر کی تربیت بتائی کہ میرے گھر میں یہ تربیت ہماری دی جاتی ہے کہ جب بھی ہمارے گھر کو بندہ آئے اور اگر ہمارے نظریے کے خلاف کو بندہ بات کرے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں پھر اپنا ابا بنا لیں. آپ نے یہ ثابت کیا بتانا. یہ آپ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ تربیت دی جاتی ہے، ہمیں یہ اسلام سکھایا جاتا ہے. ہمارے اخلاقیات سے اسلام سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم صرف رنگ میں بھنگ ڈالنے آتے ہیں، ہم صرف بانڈ ہیں اور بانڈ کی طرح اس طرح کے مسئلے کرنے آتے ہیں. ہمارا یہ جناب گفتگو سے، یہ جناب ہمارا ڈیبیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنی کیسے ہے. آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ سے بات کس طرح کی جاتی ہے. اگر بات شروع کرنی ہے تو کس موضوع سے شروع کرنی ہے، بات شروع کرنی ہے تو کس نیز سے شروع کرنی ہے، کس چیز سے بات شروع کرنی ہے. جی منور بھائی. جی جزاک اللہ جری بھائی. یہ تو جو بات کر رہے تھے، مجھے تو میرا خیال ہے میں نے تو کبھی ان لوگوں کے نام بھی نہیں سنے کہ جن کو انہوں نے خلیفہ بنا کے پیش کر دیا تھا کہ جب وہ تھے تو انہوں نے دوسروں کو کیوں نہیں مارا. تو یہ تو میرا خیال ہے سوال ان سے جن جو ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں ان سے جا کے یہ سوال کرنا چاہیے. اور ان کو پتہ ہی نہیں یار، ان کی یہاں پتہ نہیں کتنے کتنے خلیفے ابھی بھی موجود ہوں گے. ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ان کو کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح بات چلاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، تمیز نہیں ہے بالکل بھی. اخلاق نام کی چیز نہیں ہے. اتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی بھی بدتمیزی بدزبانی اترے ہوئے ہیں. یار ان کو شرم نہیں آتی ذرا بھی؟ بات کرنی ہے تو بندہ کوئی دلیل سے کرتا ہے، کوئی طریقے سے بات کرتا ہے. کوئی بندہ کرتا ہے رنگ میں بھانگ ڈالنے آ جاتے ہیں. اتنا شوق چڑھا مناظرے کا، میں الگ سٹریم بناتا ہوں، آج جو کر لو بات مجھ سے کرنی ہے تو. یہ بات بالکل آپ نے درست کی کہ جو بندے اس طرح کے انہوں نے جناب بیان کیے ہیں، جو اس طرح کے بندے بتائے ہیں، ان بندوں کو تو پتہ نہیں، نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کون ہے، کدھر ہیں، کدھر پتہ نہیں. ان کی اپنی نسل کو دو بندے اٹھ کے جنہوں نے کہا کہ ہم خلیفہ میں مان لو. خلیفہ کمانے بھی پتہ نہیں جانتے ہیں. خلیفہ تو اپنے آپ کو لوگ کہتے بھی ہیں. مثلاً اگر اشرف علی تھانوی صاحب ہیں تو وہ کہتا ہے جی یہ اشرف علی تھانوی صاحب کو مجاز خلیفہ ہے، مجازی خلیفہ ہے. تو اگر دو مولویوں کے کوئی مجازی خلیفہ ہو تو کیا ان دونوں کو مار دیا جائے؟ ان کو پتہ نہیں کہ خلیفہ اس کی وہاں تشریح کیا کی گئی ہے. وہاں پہ دو چیزوں کی تشریح اصل میں خلیفہ کا بتایا کیا گیا کہ کون سے دو خلفاء موجود ہیں، کون سے دو خلفاء وہ مراد ہیں. اسے پتہ ہی نہیں ان کو جناب یہ باتیں. ان کو خلیفہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں خلیفے کا. ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں. ان کو یقین کرے کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتا.
ان کو بس اتنا پتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو اگر آپ نے مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانا ہے تو نعرہ لگائیں ختم نبوت زندہ باد، پیچھے جو مرضی کہتے رہے، جتنی مرضی چوریاں کریں، جتنے مرضی آپ رنگ میں بھانگ ڈالیں، جتنے مرضی آپ جناب جو مرضی پہ کرتے رہیں، آپ مسلمان ہیں اور اتنے پکے مسلمان ہیں کہ یقین کریں فرشتے آپ کا استقبال کریں گے. آؤ جی ختم نبوت دا مجاہد ٹورے آ رہا جی، آؤ جی ختم نبوت دا مجاہد ٹورے آ رہا جی. جی خاکسار بھائی. جی آواز آ رہی ہے؟ خاکسار بھی آپ کی آواز ویسی ہے یار، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کی آواز. منور بھائی آپ کو بھی اس طرح گانے جیسے آواز گھوم رہی ہوتی ہے. جی ایسی ہی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے بہت، ایک ہلکی ہو گھوم جاتی ہے آپ کی آواز. خاکسار بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ موبائل سے آئیں، ہو سکتا ہے کوئی فرق پڑ جائے، کیونکہ میرے خیال اس وقت آپ لیپ ٹاپ سے ہیں تو موبائل سے اسٹریم یارڈ کا لنک میں دوبارہ اس میں چار سیکشن میں ڈالتا ہوں تو ادھر سے آ جائیں تو میرے خیال زیادہ بہتر ہو جائے گا. اتنے تک میں رفاقت صاحب کی طرف چلتا ہوں، آپ وہ موبائل سے آ جائیں تو بہتر ہے. السلام علیکم جری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رفاقت بھائی. ہاں یہ جو صاحب نے وہ پیش کی ہے نا بات کے سلطان عبدالمجید صاحب والی، تو دیکھیں ایک تو اس روایت میں جو رضی صاحب نے پیش کی ہے فقتلوہ ہے، اور مفسرین نے اور محدثین نے اس میں جو ہے وہ ارادہ قتل بھی مراد لیا ہے اور تعلق توڑ دینا مراد لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع نے اس روایت کو درست ہی نہیں تسلیم کیا. تیسری بات اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ سلطان عبدالمجید جو خلیفہ بنتا تھا اسے کمال پاشا عطا ترک نے ایسی تیسی پھیر دی، اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کے لیے کئی مسائل پیدا ہو گئے، وہ خود ہی دور ہو گیا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ رفاقت بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جی خاکسار صاحب. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ آپ السلام علیکم خاکسار بھی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں خاکسار بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. جی رضی بھائی اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی جری بھائی بس جلدی سے اس میں یہی کہنا تھا کہ ابھی رفاقت صاحب نے بھی بتا دی کہ جو قتل کا لفظ یہ بخاری میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوئے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قتل اللہ السعد، وہاں بھی قطع تعلق کا ہی مراد ہے. اور اگر ہم علماء کی تشریح دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں کیا مطلب تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. جو علماء ہیں جیسے شرح صحیح مسلم میں امام نووی نے یہ فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایک زمانے میں ایک ہی امام ہوں گے. اب انہوں نے دلیل پہ توجہ کی نہیں کہ ان کے نزدیک مسیح بھی امام ہوں گے اور مہدی بھی امام ہوں گے، لیکن یہ تو احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف ہے. تو یہ میں دلیل دے رہا تھا، انہوں نے اپنی تشریح کر کے بات ادھر ادھر لے گئے. لیکن اگر وہ اس بات پہ توجہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، اور انہوں نے اس کی خود ہی غلط تشریح کر کے پھر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں ایسے وہ باتیں کرتے ہیں، خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قول کا وہ پہلے غلط تشریح کرتے ہیں پھر اس پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں. جی بالکل درست بات ہے، کیونکہ رضی بھائی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں جو نائی ہوتے ہیں، نائی جو ادھر ہوتے ہیں حمام میں، ان کو بھی خلیفہ ہی کہتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی بات کر مطلب اس جیسے ان کا تو اس جیسے بھی خلیفہ ان کو مانتے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کے یار لوگ ہیں، سمجھ سے بالا تر یار. یہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر رہے ہیں، ہم دلائل کی بات کریں کہ یار آپ آئیں دلیل دیں، آپ آئیں کوئی ثبوت دیں، کوئی ختم نبوت کا اگر آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں، آپ حیات مسیح کی کوئی دلیل دیں، آپ اس طرح کی کوئی بات کریں، اور عجیب و غریب قسم کے آگے سے جناب جی وہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. جی رفاقت بھائی. جری صاحب میں نے بات کر لی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. وہ اگر وہ ادھر سے وہ میوٹ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ کھلا ہے کوئی اور بات ہوگی تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا جی، ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا جو اعتقاد ہے وہ تقریباً تھوڑا بہت ان سے ملتا جلتا ہے. یہ بھی ایک مسیح نبی اللہ کے آنے کے منتظر ہیں اور ہم ایک مسیح نبی اللہ کے آنے کے منتظر تھے. ہمارے نزدیک وہ آ چکے ہیں، ان کے نزدیک وہ آنے ہیں. فرق صرف یہ ہے، اور یہ اگر فرق دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہ اصل میں ختم نبوت کے منکر یہ خود ثابت ہوتے ہیں اور یہ ٹھہرتے ہیں وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی امت محمدیہ میں
یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو اس امت میں لے کے آتے ہیں اور اس وقت ان کی ختم نبوت نہیں ٹوٹتی. ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ اتنا فضل کیا، اتنا رحم کیا، اتنا کرم کیا، اتنے اپنے رحمت نازل فرمائی کہ اسی امت سے ایک شخص کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ ان کو شرف بخشا اور اس کو امتی اور بروزی نبوت دی، اور یہ ان کو جناب ختم نبوت کو منافی لگ رہا ہے. ایک شخص کو جو مستقل نبوت ان کے مطابق ہے ان کو اس امت میں لے کے آئیں اور ان کے اوپر برابر 40 سال تک وہی بھی نازل ہوتی رہے، تو اس وقت ان کا ختم نبوت کا عقیدہ پاش نہیں ہوتا. مجھے یہاں ثابت کر دیں کہ اگر ختم نبوت پہ ان کا اتفاق ہے، مجھے یہاں یہ ثابت کر دیں اگر ان کا حیات مسیح پر اتفاق ہے، مجھے یہاں یہ ثابت کر دیں کہ ان کا عقیدہ توحید پر اتفاق ہے، مجھے یہاں یہ ثابت کر دیں کہ ان کا عقیدہ رسالت پر اتفاق ہے، مجھے یہاں یہ ثابت کر دیں کہ ان کا قیامت کے بارے میں بھی اتفاق ہے. عجیب و غریب قسم کے ان کے جناب عقائد نظریات آپس میں کنٹرڈکٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف فتوی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ان میں اتفاق نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے. کوئی جناب ان کو نوری مخلوق کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی نوری تھے، جسم سے تعلق ہی نہیں تھا. کوئی کہتے ہیں کہ وہ نوری نہیں تھے، وہ صرف وہ جناب جسمانی تھے، اور کوئی کہتے ہیں وہ نوری تھے لیکن وہ نوری ہدایت کے لحاظ سے تھے، روشنی کے لحاظ سے تھے، یعنی کہ وہ نوری مخلوق کے لحاظ سے نہیں تھے. حالانکہ قرآن کی نص موجود ہے، اس کے باوجود بھی نوری مخلوق کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا نازیبہ کلمات کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خضرتا کے لفظ کہہ دیتے ہیں. ان کو ذرا بھی نہیں پتہ لگ رہا یار خدا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا، جن کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دکھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ اپنی کتابوں میں لکھ کے اس کا پھر دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے، یہ بھی ان کا منہ نہیں، یہ مطلب دکھ تھا اس بات سے کہنے کو کہ یار ہمارے امام سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس بات کے دفاع نہیں کر سکتے، ہم اس بات سے رجوع کرتے ہیں، ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں. وہ امام جانے اور خدا جانے جس نے یہ بات لکھ دی ہے، ہمارا اس تحریر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں یہ اخلاقی جرت بھی نہیں ہے. اور پھر یہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو لکھ دیا ہمارا آنکھیں بند کر کے یقین ہے. یہ کسی اپنے امام کی بات کی وہ جناب یہ وہ توضیح بیان نہیں کر سکتے، کسی کی دفاع نہیں کر سکتے. یہ میں نے کتنی دفعہ یہ چیلنج دیا ہے کہ یہ کوئی بریلوی دنیا کا آئے اٹھ کے آئے بات کرے، وہ فتح رضویہ کھولے گا، میں جناب روحانی کے سن کھولوں گا. دیکھتے ہیں کس کے جناب دلائل بھارے ہیں. ہم اپنے فتاوی چھپاتے نہیں، ہم اپنی تحریریں چھپاتے نہیں، ہم اپنے عقائد چھپاتے نہیں ہیں. ہم تو آپ لوگوں کے بلاک کرنے کے بعد بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کس طرح وہ ایکسیس آپ نے حاصل کرنی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ نے دیوبندی کتب نہیں پڑھنی، آپ نے جناب بریلوی کتب نہیں پڑھنی، آپ نے بریلویوں کے عقائد نہیں پڑھنے. ہم تو پڑھتے ہیں جناب، ہم تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے شوق سے مناظرے سنتے ہیں 3 گھنٹے کے، جس میں گالی، بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی ہوتی ہے. ہم اس کے باوجود بھی وہ مناظرے سنتے ہیں. کتنے مناظرے ان کے یوٹیوب پہ پڑے ہیں جو 6 سے 7 گھنٹے کے ہیں. وہ اس میں اتنی جناب وہ تابڑ توڑ حملے، کردار پر حملے کی جاتے ہیں، گفتار پر وہ جناب کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اور اتنی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم مناظرے سنتے ہیں، اور کمنٹ کے طور پہ نیچے کمنٹ میں کسی کو برا بلا بھی نہیں کہتے، اور پتہ بھی لگ ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی نیچے کمنٹ لے کے گالیاں نہیں نکالتے. ہمارے جو مناظرے ہیں یا ہمارے جو پروگرام ہیں جس میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آنے والے مسیح ابن مریم جو آ چکی ہیں ان کی ہم جناب امتی اور غیر تشریح نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو نیچے جو غیر احمدی ہیں وہ کمنٹ میں آ کے اپنا غصہ نکال ہوتے ہیں. یار 3 دن قبل میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک بندہ پاکستان سے تھا، کراچی سے غالباً تھا. اس نے مجھے میسج کیا، پہلے اس نے مجھے کال کی، میں نے اس کی کال کاٹ دی. میں نے اس کو میسج کیا، جی کون؟ کہتا جی ہیلو. میں نے کہا السلام علیکم. کہتا جی میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا میں اس وقت بزی ہوں، مجھے آپ میسج کر دیں. اس نے مجھے پھر کال کر دی، میں نے پھر کاٹی. اس نے مجھے کہا جی بہت ضروری بات ہے، میری بات سن لیں. میں نے پھر کال، اس نے کال کی، میں نے پھر کاٹ دی. میں نے کہا یار مجھے میسج کر دیں، آپ کون ہیں بات. اس نے کہا جی انتہائی ضروری بات ہے. میں نے کال کی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار سنتا ہوں. جب میں نے کال اٹینڈ کی تو کال اٹینڈ کرتے ساری اس نے گالی نکالنی چاہیے، اور گالی اس کے منہ میں ابھی تھی، نکالی بھی نہیں. میں نے فوراً اس کو بلاک کر دیا، کال کاٹ کے فوراً بلاک کر دیا. یعنی کہ ان کے اندر اتنے پیڑ پہ ان کے مڑوڑ اٹھتے ہیں کہ یہ کمنٹ میں لکھنے کے بجائے آپ باقاعدہ کال کر کے کہتے ہیں جی میں کال کر کے جناب ثواب دران حاصل کر لوں. یہ ان کا ایمان باقی رہ گیا. قرآن کہتا ہے جی ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. یہ کہتا ہے نہیں ہم دلیل نہیں دیتے، ہم نے گالیاں نکالنی ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے پاس رہ گیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور آپ جو ختم نبوت کا تشریح کرتے ہیں وہ ثابت تو کریں. عرصہ دراز سے آپ نے کتابوں کے نام جناب ختم نبوت، چوکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ریڈیو کے نام ختم نبوت لکھ کے آپ اپنا کاروبار چلاتے ہیں. چوکوں کے نام ختم نبوت لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، لیکن اس عقیدے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے اپنے مجددین، آپ کے اپنے ائمہ جو ہیں وہ آپ کے اس عقیدے کے برخلاف ہیں. وہ تو لو عاش لکان صدیق نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت بالکل درست ہے. کون بندہ ہے جو اس روایت کو ضعیف کہتا ہے؟ اس روایت کو تو آپ کے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے درست مانا ہے، اس کی توضیح بیان کی ہے، اس کو درست مانا ہے.
اور اس کو درست اس طریقے سے ماننا ہے کہ لوکان آباد نبی لکان عمر بن خطاب، اس روایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس روایت کے مطابق اس روایت کو درست ماننا ہے۔ اب اس روایت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کہتے ہیں یہ روایت ہی ضعیف ہے، لیکن آپ کے امام کہتے ہیں یہ روایت ضعیف نہیں، بالکل درست ہے۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے؟ امام ملا علی قاری کہتے ہیں یہ روایت درست ہے۔ ہم تو آپ کو روایات پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں، آپ ختم نبوت کے بارے میں کوئی ایک آیت تو پیش کر دیں یار، جو ختم نبوت کا آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ائمہ نے، آپ کے اماموں نے وہ کتابوں میں لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے کام شروع کیے ہیں، یہ آپ نے کام جماعت احمدیہ کے قیام کے بعد شروع کیے ہیں، اور اتنی ترمیم، اتنی آپ نے جناب اضافے۔ رفاقہ صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ان کے بیان بدلتے سنے ہیں ختم نبوت کے بارے میں، کیونکہ آپ میں عرض کرتا ہوں جری صاحب، دیکھیں میں اس بارے میں یہ گزارشات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ان باتوں کو، یہ دوست جو ہیں ہمارے بھائی جو ہیں وہ سمجھیں، چونکہ ہم بڑے پیار اور محبت سے یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ سب سے پہلے میں ایک عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جری صاحب ایسے لوگوں سے کہ ختم نبوت کا شور ڈالتے ہیں، 120-25 سال ہو گئے، اور جب دیکھا جائے ختم نبوت کی اصطلاح جو ہے یا ترکیب جو ہے، یہ عربی ترکیب نہیں ہے، یہ فارسی ترکیب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ جو ہے اس کا عربی ترکیب سے یا عربی رجحان سے تعلق نہیں، بلکہ یہ عقیدہ عجم سے آیا ہے۔ یہ جو بھی یہ ختم نبوت کا قائل ہے، ختم نبوت زمانی مرتبی نہیں، وہ یہ غور کرے کہ یہ جو ترکیب ہے یہ فارسی ترکیب ہے، تو یہ تو عقیدے کا تعلق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً نہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان سے یہ پوچھتے تھے کہ وہ نبی ہوں گے؟ ہاں جی وہ نبی تو ہوں گے، پرانے نبی ہیں۔ پھر جب ہم انہیں وہ انکاؤنٹر کرتے تھے تو انہوں نے یہ پینترا بدلا کہ جی وہ تو پرانے نبی ہیں۔ جب ہماری طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے وہ نبی تھے، بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دس از دا بیسک کوشچن۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ نیا آئے گا نہ پرانا آئے گا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت ہے تو جہاں پرانا آ سکتا نیا بھی آ جائے گا۔ پھر جناب انہوں نے پینترا بدلا کہ نہیں جی وہ تو امتی ہوں گے۔ اب کتنی بڑی یہ گستاخی ہوگی ایک نبی کی شان میں کہ اللہ معاذ اللہ کہ انہیں ڈیگریڈ کر کے، ڈیموٹ کر کے نبی سے امتی بنا دے۔ تو اس سے بڑی گستاخی اور کیا تصور ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو گستاخی ہو رہی ہے، پھر انہوں نے کہا جی ٹنٹا ہی مکاؤ، آنا ہی کسی نے نہیں۔ اور اس سلسلے میں پھر سر سید احمد خان صاحب آگے تھے، علامہ اقبال صاحب بھی آگے تھے، اور اہل قرآن والے بھی آگے تھے۔ تو ایسے پینترے انہوں نے بدلے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جس چیز کی کوئی بنیاد نہ ہو تو اس کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، ایک بات کر کے پھر اس کا دوسرا کرنا پڑتا ہے، پھر تیسری دلہ کرنا پڑتا ہے، نہیں جی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ تو اس طرح یہ جو ہے یہ بات جو ہے علماء نے کی ہے، اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ پر پڑی ہوں۔ جی جزاک اللہ رفاقہ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا میں آپ سے اختصار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کا جو ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے، چونکہ میں نے پہلے بیان کر دیا، آپ مختصر طور پہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، اس کے بعد پھر میں کنکلوڈ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ جی میں اپنے الفاظ میں کیا، میں اپنے مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہی اگر بیان کروں تو سب سے بہتر یہ ہے۔ بالکل بالکل۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اس سے بڑھ کر تو اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ یہ اختلاف
یہ پیدا کرتے ہیں، ختم نبوت کو یہ ختم نبوت مرتبی نہیں سمجھتے، یہ زمانے پہ یعنی آخری لے آتے ہیں، اور یہ لوگ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی حوالہ نوٹ کیا ہے، یہ امام شعرانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے الی آخر الرسل وہوا عیسیٰ علیہ السلام، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آخری نبی اور آخری رسول ہوں گے۔ تو اپنے عقائد ان کے جو ہیں وہ ایسے ہیں، اور یہ ہماری طرف جو باتیں یہ منسوب کرتے ہیں فجی فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، ہم ختم نبوت سے مراد یہ سمجھتے ہیں جس کی وضاحت مولانا نانوتوی صاحب نے، محمد قاسم صاحب نانوتوی نے، بانی دارالعلوم دیوبند نے تحذیر الناس میں یہ بیان فرمائی ہوئی ہے، اور بڑی وہ درست لگتی ہے کہ خاتمیت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص جو ہے آخری ہو جائے، کسی کا آخر میں آنا، کسی کا درمیان میں آنا، کسی کا پہلے آ جانا، یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی۔ خاتم کا معنی جو ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ایسا نبی جس کی مور سے انبیاء پیدا ہوں، اسی میں ہی فضیلت ہے۔ اور مولانا نانوتوی جو ہیں وہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ان معنوں سے کہ یہ جو خاتمیت کے یہ معنی ہیں، یعنی اس کو یہ مقام مدح پہ اگر قرار دیا جائے، یعنی مرتبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت یہ ہے، ختم نبوت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل ترین شخص ہیں، اور تمام انبیاء جن کو بھی وہ نبوت ملی ہے، حضور کی مور نبوت سے نبوت ملی ہے، یہ معنی جو ہیں اس سے کہتے ہیں خاتمیت مرتبی۔ اور یہ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے سورۃ احزاب میں وخاتم النبیین، اس سے یہی مراد ہے۔ اور اسی کو مولانا نانوتوی بڑے یعنی اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی اگر کیے جائیں کہ آخری نبی، تو ان میں کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو میں یہ معنی بیان کر رہا ہوں خاتمیت مرتبی، اس میں یہ ہوگا کہ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجیہ پر ہی آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی۔ افراد خارجیہ جو ہیں انہوں نے یہ نقطہ اس میں بیان کیا ہے کہ ان نبیین میں الف لام جو ہے وہ لام تعریف ہے، اور اس سے مراد انہوں نے کہا ہے کہ خارج جو انبیاء ہیں پہلے جو آ چکی ہیں، تو ان پر ہی آپ کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہ ہوگی، بلکہ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ افراد مقدرہ وہ ہیں جو کہ آنے والے نبی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں وہ مقدر ہے۔ تو اس کے بعد وہ بڑی وہ شاندار عبارت لکھتے ہیں، یہ لفظ لکھ کے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا آ جائے، یہاں یہ نہیں فرماتے کہ آئے گا نہیں، پیدا ہو جائے، تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تو اس کو ظاہر ہے مولانا کے نانوتوی صاحب نے بڑا شارٹ کٹ انداز میں ایک چیز جو ہے بیان کر دی ہوئی ہے۔ اور میں نے اپنے علماء سے ایک مناظرہ ہوا، ہمارے عالم تھے، انہوں نے وہ دیوبندی عالم صاحب کو یہ کہا کہ میں تحذیر الناس کے آخر میں دستخط کر دیتا ہوں کہ ختم نبوت کے بارے میں میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے بیان کر دیا۔ کیا آپ اس پہ حلف اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ دستخط کر سکتے ہیں؟ اور یہی چیز جو ہے جماعت احمدیہ نے دھڑلے کے ساتھ قومی اسمبلی 1974 میں پیش کی کہ جی یہ جو مولانا لکھ گئے ہیں ہم اس پہ دستخط بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس پہ حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ختم نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر جناب وہ اٹارنی جنرل نے جب یہ کہا اور یہ منہ دیکھنے لگ پڑے، تو انہوں نے کہا جی شاہ احمد نورانی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے شاہ احمد نورانی صاحب نے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اٹارنی جنرل کو یہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ آپ پوچھیں مولانا غلام قوس صاحب ہزاروی سے، یہ آپ پوچھیں مولانا عبدالحکیم صاحب سے، یہ آپ پوچھیں جناب مولانا مفتی محمود صاحب سے، اور ایک چوتھے تھے یہ آپ پوچھیں جی ظفر احمد انصاری صاحب سے، یعنی یہ دیوبندی جانے اور آپ جانے۔
اور یہ ایسی بات تھی کہ جس پر ساری اسمبلی کے وہ کمیٹی کے ممبران حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی بات لکھ دی گئی ہے اور یہ کہتے ہیں جی ختم نبوت ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے میں نے ایک جگہ وہ اسی رپورٹ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اس وقت یہ جو تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، جب یہ بات کی گئی مولانا قاسم نانوتوی صاحب والی، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ کہے وہ بھی کافر، جو وہ کہے وہ بھی کافر، یعنی اس وقت انہوں نے وہ دیوبندیوں کو بھی اسمبلی میں کافر قرار دے دیا تھا۔ اور مفتی حنیف قریشی نے یہی تو بات بیان کی اپنے ایک ویڈیو میں، وہ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جب مرزا ناصر احمد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جب اقتباس پیش کیا تحذیر الناس سے، تو تحذیر الناس سے پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات بیان کی مفتی میں وہ شاہ احمد نورانی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کی بات کرتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں تو 100 سال پہلے احمد رضا خان بریلوی حسام الحرمین میں فتویٰ لگا چکے ہیں۔ 100 سال تو نہیں بنتے، لیکن اس نے اپنے ویڈیو میں 100 سال کا لفظ استعمال کیا تھا کہ حسام الحرمین میں اس پہ فتویٰ لگا چکے ہیں، یعنی گویا 1974 میں جہاں پر احمدیوں کو ختم نبوت کا منکر کہا، ساتھ دیوبندیوں کو بھی کہہ دیا، تو صرف یہ 1974 کی کارروائی کیا ہے کہ جماعت احمدیہ پر الزام نہ لگائیں، ساتھ دیوبندیوں کو بھی کہیں، اور اصل میں ہم ختم نبوت کا منکر نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر بھی کیا ہے، اور رفاقت صاحب نے اقتباس بھی پڑھ کے آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جی منور بھائی کوئی آخری الفاظ کہنا چاہیں گے؟ جی جزاک اللہ جلوی، میں صرف آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے شروع میں بھی بیان کر دیا تھا کہ ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ صرف وہ آج کل اوپر سے آپس میں متفق ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز پہ اتفاق کرتے ہیں، ہم خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے خلاف تو ہم سب اکٹھے ہیں۔ کل بھی میں ایک اسٹریم سن رہا تھا، اس میں کسی نے آ کے یہ بات کی کہ جی آپ وہ اس کے خلاف بھی پروگرام کریں، وہ اس کے خلاف بھی کریں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہمارا خاص جو مقصد ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کے خلاف ہے، باقی اور کسی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ یعنی جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مال جو ملتا ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کے خلاف ہی ملتا ہے ان لوگوں کو، تو یہ صرف بس وہ مال پانی کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ اور ویسے بھی جو جی آج کل کے جس طرح کے مفتی اور مولوی ہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہے نہیں، اپنے آپ کو مفتی اور مولوی کرنے کے شوق میں ہیں، اور جماعت احمدیہ کے خلاف چینل اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اگر کسی دوسرے کے خلاف بنائیں گے تو وہ گرفت کرے گا کہ بھائی تو سند لئی کتوں ہے، تو کتوں مفتی ہیں، تو کتوں مولوی ہیں، تو اس لیے پھر یہ جب جماعت احمدیہ کے خلاف بات کریں گے تو کسی نے نہ سند مانگنی ہے، نہ کسی نے کو بات کرنا، صرف ساروں نے کہنا یار واقعی بڑا پیارا کام کر رہا ہے، آتا جاتا چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ان کا عقیدہ ختم نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس عقیدے کی بھی ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ عقیدہ ہمارا اصل میں قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور ہمارے اپنے دعووں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی۔ اور میں آخر میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی پاکستان سے اس چینل کو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ پاکستان میں یہ چینل جو ہے تریاق القلوب یہ بیان کر دیا گورنمنٹ نے، تو یہ نیچے پٹی بھی چل رہی ہے، ڈسکلیمر چل رہا ہے، اس کے ذریعے آپ اس چینل کو اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پلے اسٹور سے کوئی بھی وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کنیکٹ کریں اور اس چینل کو اوپن کر کے آپ اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا alislam.org یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو بھی آپ اسی وی پی این کے ذریعے آپ اس تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو جماعت احمدیہ کی کتب، جماعت احمدیہ کی یہ رسائل اور قرآن کریم کے ٹرانسلیشن جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، احادیث کی جو تراجم کی ہیں وہ بھی مل جائیں گے، اور جو اختلافی موضوعات پر کتب لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں وہ بھی مل جائیں گے، اور جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی مل جائیں گے، اور مجلس عرفان اور جو مجلس سوال جواب خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ یعنی مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس عرفان ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔